बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू कि आज के इस ट्रेनिंग सेशन के ऊपर आप सब दोस्तों ने जिस दिलचस्पी से का मुजाहरा किया और जितने ज़बरदस्त तरीके से आप सारे दोस्त आज के इस ट्रेनिंग सेशन के ऊपर आए। अभी भी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे दोस्त स्टिल लॉग इन कर रहे हैं। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं 2-4 मिनट और आप दोस्तों को टाइम दे दूँ ताकि इस दौरान आप ज्वाइन कर लें सारे। आपसे गुजारिश ये है कि कोशिश किया करें कि जो वक्त की पाबंदी है वो बड़ी अहम है, उसको लाजमी फॉलो किया करें। और आज का जो ट्रेनिंग सेशन है बहुत अहम है, बहुत ही अहम ट्रेनिंग सेशन है और एक बड़ी अहम शख्सियत आज हमारे साथ इस ट्रेनिंग सेशन में मौजूद हैं। और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आज तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 15-16 साल बाद, 16 नॉट 16, ऑलमोस्ट 17 ईयर, 17 साल बाद आज दोबारा जो है मौका मिल रहा है कुछ सीखने का। उस्तादों के उस्ताद से कुछ सीखने का आज 17 साल बाद दोबारा मौका मिल रहा है। और यकीन करें बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस ट्रेनिंग सेशन लेने के लिए। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, बहुत सारे दोस्त शायद जो शख्सियत इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं, बहुत सारे दोस्त शायद नहीं जानते, लेकिन बहुत सारे दोस्त जानते हैं कि ये वो शख्सियत हैं जिनकी वजह से बहुत सारे लोगों की ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इस पूरे रीजन के अंदर, पूरा ये एशिया रीजन है, इसके अंदर बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगियां तब्दील की। और बहुत सारे जो सक्सेसफुल इस वक्त मेरे पास हमारे दोस्तों का एक सर्कल है, उस सर्कल के जो कामयाबी है उसके पीछे इन शख्सियत का हाथ है। और मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी है कि बहुत क्लोजली उनके साथ काम करने का मौका मिला, अल्लाह ताला ने मौका दिया। और वो कहते हैं कि जब एक तरह के लोग हों तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में मिल जाते हैं। तो मेरे लिए बड़ा एक ये खुशाइन मौका था, दोबारा से मुलाकात हुई। और तकरीबन 3-4 दिन 5 दिन पहले कोई 5 घंटे की 1 to 1 नशिस्त हुई, बहुत सारी आमने सामने, और एक बड़ी मुद्दत के बाद, तो बड़ा अच्छा लगा। और उसी वक्त मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि मैं डेफिनेटली अपने लोगों के लिए ट्रेनिंग सेशन का ऑर्गेनाइज करूं। और क्योंकि मुझे पता है कि आज मैं जो कुछ भी हूं और मैंने जो भी इस वक्त डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर या ओवरऑल लाइफ के अंदर जो अचीवमेंट ली हैं, उसमें बगैर किसी मुबालगा आराई के, बगैर किसी उसके, वो कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा तहमीद वादे, ये इन शख्सियत का एक बहुत बड़ा किरदार है, ना सिर्फ मेरी ज़िंदगी में बल्कि बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज करने में एक बड़ा किरदार अदा किया इन्होंने। और आज हमारे साथ वो मौजूद हैं और आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त किस्म का ट्रेनिंग सेशन लेकर आज वो हाजिर हैं। अल्लाह ताला ने मौका दिया तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द 1 to 1 फेस टू फेस लाइव सेशंस में मौजूद होंगे। और फिर आपको मज़ा आएगा ट्रेनिंग लेने का और सीखने का। और सीखने का जो अमल है वो बड़ा अहम है। और मेरे लिए और आप सब के लिए आज बहुत ही अहम, मैं समझता हूँ कि मैं खुद बड़ा एक्साइटेड हूँ कि मतलब 17 साल बाद आज दोबारा मौका मिल रहा है ट्रेनिंग लेने का। और उन शख्सियात से ट्रेनिंग लेने का, उन सब से ट्रेनिंग लेने का कि जिन्होंने मेरी लाइफ के अंदर एक रोल प्ले किया और मैं उनकी उस ट्रेनिंग से सीख कर आज जो भी सक्सेस अल्लाह ताला ने दी है उसके पीछे एक बड़ा हाथ है इन सब का। मैं सिर्फ चंद दोस्त जो जहाँ जानते हैं उन्हें, उनको तो इस बात का अंदाजा है, लेकिन बहुत सारे दोस्त आज नए हैं जो फर्स्ट टाइम आज सुनेंगे और जो फर्स्ट टाइम आज ट्रेनिंग सेशन में बैठे होंगे। आपसे गुजारिश ये है कि पूरी तवज्जो से सुनिएगा। शायद कोई एक लफ्ज़, कोई एक बात ऐसी हो जो आपकी लाइफ के अंदर टोटली आपकी लाइफ को चेंज कर दे, टर्न कर दे, 180 डिग्री टर्न कर दे। वो एक लफ्ज़ होता है, वो एक लम्हा होता है, वो लम्हा किसी वक्त भी हो सकता है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश ये होगी कि आप तमाम दोस्तों ने भरपूर तरीके से इस ट्रेनिंग सेशन को लेना है और इस दौरान अपने जो इंटरनेट है उसको अच्छे तरीके से चेक कर लें। और अगर आप ग्रुप में बैठे हुए, मुझे पता है बहुत सारी जगहों पे दोस्त ग्रुप में बैठे हुए हैं, 2-2, 3-3, 4-4 ग्रुप्स में लोग बैठे हुए हैं, तो उनसे मेरी गुजारिश ये है कि वो पूरी तवज्जो रखें। ये सेशन कम से कम 90 मिनट का ये ट्रेनिंग सेशन होगा, बड़ा अहम सेशन है। उसकी अहमियत और अफादियत तो वो आप एंड में खुद आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन मैं जस्ट ये तो नहीं कहूँगा कि आपने उनका वेलकम कैसे करना है। आप जहाँ कहीं भी बैठे हैं,
لیکن ایک محبت کا ایک عقیدت کا جو ایک رشتہ ہے ان کے ساتھ، ایک محبت کا رشتہ ہے، ایک استاد کا جو ایک رشتہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور رشتہ نہیں ہوتا. اور خاص کر کے وہ استاد جس نے آپ کی زندگی میں، آپ کی لائف کے اندر ٹوٹلی ایک ڈائریکشن چینج کر دی ہو، آپ کی لائف کے اندر آپ کو وہ سکھا دیا ہو اور جو آپ کے سوچنے کا انداز ہی بدل کے رکھ دیا ہو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور شخصیت نہیں ہو سکتی. میں صرف یہ تو نہیں کہوں گا ان کا استقبال کیسے کرنا ہے، لیکن اس محبت کا مجھے اظہار چاہیے جو واقعی کسی استاد سے کیا جاتا ہے. جس طرح سے آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور ان کے بارے میں اگر میں بات کرنا شروع کروں تو شاید اگلا 1.5 گھنٹہ میں ان کے اوپر ان کی تعریف میں یا ان کی جو خصوصیات ہیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو صلاحیتیں رکھی ہیں جن سے انہوں نے دنیا میں بہت سارے لوگوں کی زندگی چینج کی ہے، تو وہ شاید اس کے اوپر لگ جائیں. لیکن میں آپ کے اور ان کے درمیان میں زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا. تو ہینڈ اٹ اوور ٹو برادر عمران خان. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ لیاقت بھائی، اتنی محبت سے آپ نے انٹروڈکشن دیا ہے. میرا مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ جو امید آپ نے میرے ساتھ وابستہ کر دی ہے لوگوں کی، وہ سمجھ میں پتہ نہیں کیا ہونے والے اگلے 90 منٹس میں، 90 منٹس میں. لیڈیز جینٹلمین ویلکم. بھائیوں بہنوں بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. آپ لوگ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. آج شام میں چھٹی کا دن ہے، اس کے باوجود آپ یہاں موجود ہو. اس کا مطلب کہ آپ پہلے ہی سکسیسفل ہو گئے ہو، کیونکہ آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ کے دوسرے مصروفیات میں یہ آپ کی پرائرٹی ہے. آپ نے اس چیز کو، اپنی تعلیم کو یا علم کو، اپنی امپروومنٹ کو، اپنے آپ کو بہتر کرنے کا یہ جو موقع ہے یہ آپ نے حاصل کیا. آپ یہاں پہ موجود ہو تو اس سے ہی ثبوت ظاہر ہے کہ یو آر آلریڈی سکسیسفل، کہ آپ آلریڈی ایک کامیاب انسان ہو، کامیاب شخص ہو. چاہے آپ دنیا میں کہاں بھی بیٹھے ہو، اس وقت میری آواز سن رہے ہو، آئی کنگریچولیٹ یو. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ یہاں پر ہونے کی وجہ ہی کافی ہے کہ آپ یو آر اے سکسیسفل پرسن. لیاقت بھائی نے میرا انٹروڈکشن دیا. میں اس وقت دبئی میں ہوں اور میرا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ بہت سارے آپ لوگ نئے ہوگے، شاید مجھے جانتے نہیں ہوگے. تو میرا تعلق کراچی سے ہے. میں 18 سال کی عمر میں یو کے گیا. یو کے میں نے پڑھائی کی، میں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے امتحان پاس کیے. میں نے ایک دنیاوی طور پہ ایک دنیا کی نظر میں ایک سکسیسفل تھا. میں اپنی اکاؤنٹنسی پریکٹس چلا رہا تھا، میری اپنی فرم تھی. بڑا گھر، بڑی گاڑی، بڑا بینک بیلنس، بڑا دفتر، وہ ساری چیزیں میرے پاس تھیں. کوئی 32 سال کی عمر میں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں نے اپنا جو کریئر کا جو پیک ہے، جو ہائیسٹ پوائنٹ ہوتا ہے، وہ میں نے اچیو کر لیا تھا. میرے پاس کوئی اور چیلنج نظر نہیں آ رہا تھا مجھے. اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں نے ایک اپنا سونے کا پنجرا بنا لیا، کہ میرے پاس پیسہ تو تھا اور میں بہت مصروف تھا، میں ٹائم نہیں تھا میرے پاس. میرے بچے دو ماشاءاللہ سے 2 چھوٹے بچے تھے اس وقت. تو جب میں صبح دفتر جاتا تھا تو وہ بستر میں سوئے ہوتے تھے. لیٹ رات میں جب میں واپس آتا تھا تو بچے سو رہے ہوتے تھے. تو آپ یقین جانیے میں سمجھتا تھا کہ بچے جو ہیں وہ ہاریزونٹلی یعنی سوتے ہوئے بڑے ہوتے ہیں. تو یہ میرا حال تھا کہ تو اس سے مجھے احساس ہوا کہ میرے پاس فائنینشیل فریڈم تو تھا بٹ ٹائم فریڈم نہیں تھا. وہ پیسے کو انجوائے کرنے کا موقع نہیں تھا. تو اس پیسے کا کیا فائدہ جب آپ کو ٹائم نہیں مل رہا. تو میں اس سچویشن میں تھا. 32 ایئرز میری ایج تھی. مجھے ایک ٹیلی فون کال آیا اتفاق سے جانے شخص سے، کسی کے ریفرنس پہ انہوں نے مجھے کال کیا. انہوں نے مجھے انوائٹ کیا ایک پریزنٹیشن میں. اسی طرح سے ڈائریکٹ سیلنگ کمپنی کا پریزنٹیشن تھا، نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنی کا پریزنٹیشن تھا. 1990 کی میں بات کر رہا ہوں، آج سے کوئی 30 سال پہلے. سینٹرل لنڈن کے ایک ہوٹل میں، 5 اسٹار ہوٹل میں ایک سیمینار ہو رہا تھا. کوئی 200-250 لوگ تھے وہاں پہ. اور مجھے اس پریزنٹیشن میں کچھ سمجھ میں نہیں آیا. پریزنٹیشن کے بعد کچھ لوگ سٹیج پہ آئے، انہوں نے اپنی سٹوری بتائی کہ ان کی لائف کس طرح سے اس کمپنی کی وجہ سے تبدیل ہوئی، کیسے ان میں چینجز آئے، کیسے انہوں نے پیسے کمایا، ان کو فائنینشیل فریڈم ملا. فائنینشیل فریڈم کا جو لفظ تھا وہ مجھے کلک کیا، یعنی کہ معاشی آزادی. یعنی پیسہ تو ہوتا ہے مگر ٹائم فریڈم جو ہے وہ چیز مجھے سمجھ میں آئی اس دن. اور میری لائف اس دن ایک ڈفرینٹ ٹریک پہ چلنی شروع ہو گئی ہے. 30 سال پہلے میں نے یہ سسٹم دیکھا تھا اور میں اس وقت بالکل ہی ایک سمجھے پیشنیٹلی، ایک جنون کی طرح یہ میں نے اس کو
اپنا لیا. اور کیونکہ میں ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھا, پڑھا لکھا آدمی تھا, اپنے طرف سے اپنے ذہن میں سکسیسفل تھا, تو میں نے وہی چیزیں کی جو اکثر لوگ کرتے ہیں, کہ میں نے اپنا جو پورا پچھلا جو لائف کا جو ایکسپیرینس تھا, جو پڑھائی کا تعلیم کا ایکسپیرینس تھا, وہ میں نے اس نیٹ ورک مارکیٹنگ میں, جو بڑا یونیک بزنس ہے, ڈفرینٹ چیز ہے, ٹریڈیشنل بزنس اور ٹریڈیشنل طریقوں سے مختلف ہے, تو ایک اس کا ایک الگ نظام ہے. مگر مجھے یہ پتہ نہیں تھی بات, تو میں اپنا وہ پرانے نظام سے چل رہا تھا. میں نے پہلے 3 مہینے میں بہت غلطیاں کی, اتنی غلطیاں کی کہ اگر میں اپنے شعبے میں یہ غلطی کرتا تو مجھے اس شعبے سے نکال دیا جاتا. اگر میں اکاؤنٹنسی پروفیشن میں اتنی غلطیاں کرتا تو مجھے اکاؤنٹنسی سے نکال دیا جاتا. اگر میں اس طرح کی غلطیاں کرتا تو میرے سارے کلائنٹ بھاگ چکے ہوتے. مگر اس نظام کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ غلطیاں کرتے جاتے ہو, آپ سیکھتے جاتے ہو, اور آپ ترقی کرتے جاتے ہو. یہ بات میری سمجھ میں ہے کہ اس میں یو میک مسٹیکس, اور آپ غلطیوں سے سیکھ کے آپ اپنے آپ کو درست کرتے ہو, اور آپ اس پروسیس میں آپ جو کہ میں گروتھ آتی ہے, اور آپ اس میں پیسے کمانا شروع کرتے ہو. تو 3 مہینے کے اندر میں نے بہت ساری غلطیاں کی, اس پروسیس میں نے سیکھا بہت, اور کچھ پیسے بھی کمانے شروع کیے. اس کے بعد اگلے 9 مہینے میں اس کمپنی کا ٹاپ اونر بن گیا. مجھے 1 سال لگا اس کمپنی میں ٹاپ اونر بننے میں, حالانکہ وہ کمپنی کوئی 12-13 سال سے پہلے ہی چل رہی تھی. اور پھر میں یو کے میں یہ اسی سسٹم کی وجہ سے میں ٹریننگ کرنے لگا. پھر میں نے سارے یورپ میں ٹیمیں بنائی, اور جیسے کہ نا ہسٹری ایک آتے ہیں ٹائم کہ آپ کچھ اور کرنا چاہتے ہو. تو میں یو کے یورپ میں تو کافی سکسیسفل ہو گیا تھا. تو میں سوچا دبئی آنا چاہیے, کیونکہ میری فیملی جو تھی, بچے جو تھے وہ اس عمر میں آ گئے تھے. میں نہیں چاہتا تھا کہ میں یو کے میں رہوں. تو بچوں کی فیملی کی وجہ سے میں دبئی شفٹ ہوا 1998 میں, سمجھے 22 سال پہلے. ٹھیک ہے, سو 22 ایئرز اگو 1998 میں دبئی شفٹ ہوا. جب میں یہاں آیا تو یہاں پہ نیٹ ورک مارکیٹنگ تھی نہیں, ڈائریکٹ سیلر کانسیپٹ نہیں تھا. کچھ منی گیمز تھے, وہ چین لیٹرز ٹائپ, وہ فراڈ اسکیمز جو ہوتے ہیں, صرف پیسہ پیسہ پیسہ, اس پہ کوئی نہ پروڈکٹ ہوتا ہے, نہ سروس ہوتی ہے, نہ کسی کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے, صرف پیسہ ہی گھوم رہا ہے. اس طرح کے 2-4 چھوٹے چھوٹے ایسے تھے. میں نے ان کو پھر سکھایا کہ یہ غلط ہے, اور میں اس طرح سے یہاں پہ وہ نیٹ ورک مارکیٹنگ اور ڈائریکٹ سیلنگ کی ٹریننگ شروع کی. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چھوٹے چھوٹے گروپس میں فری ٹریننگ دیا کرتا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ میرے ایک فالوئنگ بن گئی, لوگ مجھے بلانے لگے اپنے ٹریننگز میں. میں ڈیلی بیسس پہ مختلف لوگوں کو ٹریننگز دینے لگا. اور 2000 میں, یعنی کہ 20 سال پہلے, میں نے اور کچھ دوستوں نے مل کے کمپنی شروع کری, نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنی, جو اس خطے کی, اس ریجن کی اور پاکستان کی اس وقت, بلکہ پورے ایشیا میں یہ کمپنی پھیلی. اور 4-4.5 سال اس کمپنی نے بڑی شہرت کمائی, بڑی سکسیس کمائی. ہم ای لرننگ میں تھے اس زمانے میں. آپ خود امیجن کریں, 20 سال پہلے ہم لوگوں کو سکھا رہے تھے کمپیوٹر کا استعمال کرنا ہے, جو مائکروسافٹ آفس کے جو سافٹ ویئرز ہیں, ورڈ, ایکسل, پاور پوائنٹ, یہ ساری چیزیں ہم سکھا رہے تھے. 4 سال میں الحمدللہ ماشاءاللہ اس کمپنی کا جو مشن تھا وہ اچیو ہو گیا. تو جب بہت سارے لوگ کمپیوٹر سے واقف ہو گئے, تو ہم ایک طرح سے اپنے ہی سکسیس کے وکٹم بن گئے. ہم سے غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے نئے پروڈکٹس نہیں انٹروڈیوس کیے, ہم نے نئی چیزیں نہیں انٹروڈیوس کی, ہم اسی پروڈکٹس کو ہی فوکس کر رہے تھے. اور 4-4.5 سال کے بعد یہ ہوا کہ اب سب لوگ سیکھ رہے تھے کمپیوٹرز, اور جو ہمارا مشن تھا وہ کمپلیش ہوا. میں پھر نیٹ ورک مارکیٹنگ سے ہٹ گیا 2005 میں, اور پچھلے 15 سال سے میں نیٹ ورک مارکیٹنگ سے دور ہوں. میری ملاقات لیاقت بھائی سے یہ زوم پر ہوئی آج سے کوئی 3-4 مہینے پہلے. کامران خان گوری بھی مجھے, جو میں ان کو بھی 20-22 سال سے جانتا ہوں. یہ 2 بھائیوں سے, دوستوں سے میری ملاقات ہوئی. انہوں نے مجھے انوائٹ کیا LBL جوائن کرنے کے لیے. اس وقت میں تیار نہیں تھا, یا پتہ نہیں میں تیار نہیں تھا, یا ہو سکتا ہے LBL تیار نہیں تھی. آئی ایم ناٹ شیور, مجھے نہیں میں انٹرسٹ میں نے لیا, کیونکہ یہ 2 شخصیتوں کا, دونوں کا میں بڑی عزت کرتا ہوں. ان کی بڑی رسپیکٹ ہے میرے دل میں, بڑی ایک پرانی محبت ہے. تو میں سب سے دور سے دیکھ رہا تھا کہ ان کی ڈیولپمنٹ پچھلے 2-3 مہینے میں کیا ہو رہی ہے. 1 مہینے پہلے جب ان کا جو سارا کانسیپٹ وغیرہ باہر آنے لگا, جب یہ لیڈ اپ کا جو پروجیکٹ ہے یہ سامنے آیا, تو میں نے پھر انٹرسٹ لینا شروع کیا. اور میں نے بہت ایک طرح سے فخر بھی ہے, اور ایک طرح سے
ہیوملٹی بھی ہے, مخلصی بھی ہے کہ میں نے ان کو جوائن کیا. پرائڈ اینڈ ہمبلنس, یعنی کہ فخر بھی ہے اور مخلصی بھی ہے. دونوں ریلیشن شپ اس طرح سے کہ فخر اس لیے کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے جو دوست تھے جو 20 سال پہلے جو مجھ سے سیکھتے تھے, آج ماشاءاللہ سے یہ اتنی بڑی کمپنی کے چلا رہے ہیں اور اس کو مینج کر رہے ہیں اور اتنی ترقی کر رہے ہیں, تو میں اس پہ فخر کرتا ہوں. مخلصی اس لیے کہ یہ آج بھی 20 سال کے بعد مجھے اپنا استاد مانتے ہیں, مجھے اپنا رہنما مانگتے ہیں, اور یہ میری مخلصی کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ میں بہت ہمبل ہوں, میں بہت سنسیئرلی اب کہہ رہا ہوں کہ میں ہو سکتا ہے یہ بات آپ سے اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ یہ ان کی محبت ہے, ان کا بڑا پن ہے. کہتے ہیں کہ میں نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو ٹریننگ دی اور کتنے لوگوں کی لائف چینج ہوئی, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. میں تو صرف ایک میسج دے رہا ہوں, اور آج بھی میں آپ کے ساتھ کچھ میسج شیئر کر رہا ہوں, کچھ چیزیں میرے لائف ٹائم کا ایکسپیرینس جو میں نے سیکھا ہے, نہ صرف ڈائریکٹ سیلنگ نیٹ ورک مارکیٹنگ سے, بٹ میرے لائف کا جو نچوڑ ہے میں آج آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں. اور یہ سمجھے ایک ابتدا ہے, یہ ایک بہت ہی انٹروڈکشن ہے. اس کو یہ مت سمجھیے کہ آج آپ جو ٹریننگ لوگ کے 1.5-2 گھنٹے کی جو ٹریننگ ہوگی جو ہم ساتھ ٹائم گزاریں گے, یہ نہیں سمجھیے کہ یہ آپ سب کچھ سیکھ گئے. یہ صرف ابتدا ہے, اسٹارٹ ہے. اس کے بعد یہ تو سمندر ہے, یہ تو جتنا آپ اس میں گھسیں گے اتنا یہ وسیع ہے سبجیکٹ. تو سب سے پہلے دوستوں میں آپ سے کہوں گا کہ آپ جہاں پہ بھی بیٹھے ہو ریلیکس ہو جائیں, انجوائے کریں, اور میں آپ کو انشاءاللہ سب سے پہلی چیز جو دکھانا چاہوں گا وہ ہے دا کانسیپٹ ویل آف لائف. بنیادی طور پہ یہ جو کانسیپٹ ویل آف لائف ہے, یہ لائف کے ہر شعبے کو افیکٹ کرتا ہے. چاہے آپ کا کام ہو, نوکری ہو, بزنس ہو, آپ کی پرسنل لائف ہو, ذاتی زندگی ہو, گھریلو زندگی ہو, آپ کی ریلیجس زندگی ہو, آپ کا دین ہو, آپ کا سپورٹس ہو, آپ کی معاشرے میں ہر پہلو سے یہ ریلیٹ کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں کانسیپٹ ویل آف لائف, یعنی کہ زندگی کا ایک نظام ہے یہ. اور میں اپنی ساری ٹریننگ سے پہلے بنیادی طور پہ ہر ایک کو یہ چیز سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ کانسیپٹ ویل سمجھ میں آ گیا تو آپ کو بہت سارے مسئلے مسائل زندگی کے سمجھ میں آ جائیں گے. اور یہ افسوس یہ کہ یہ چیزیں جو ہیں ہمارے اسکول, کالج اور یونیورسٹی میں سکھائی نہیں جاتی. کوئی نہیں سکھاتا ہے آپ کو کہ کانسیپٹ ویل آف لائف کیا ہے, کہ زندگی کا نظام کیا ہے. میں کیا کرنے والا ہوں, اپنا ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں. پتہ نہیں آپ میری تصویر شاید دیکھ سکتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اور میرا جو ایکسپریشن ہے, فیس ہے, آپ دیکھ سکیں, کیونکہ وہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کو میں نظر آؤں. تو انشاءاللہ آپ کانسیپٹ ویل آف لائف جو ہے سب سے پہلے جو یہ شروع ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ سے. انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. کوئی بھی کام آپ کرو, کوئی بھی چیز ہے, چاہے وہ رشتے ہوں, چاہے وہ سپورٹس ہو, چاہے وہ سیاست ہو, چاہے وہ پرسنل ریلیشن شپس ہو, آپ کے روزمرہ کی زندگی ہو, سب سے پہلے بنیادی چیز ہے اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ فرسٹ. ہمیں تھوڑا سا ٹائم نکال کے سوچنا چاہیے کہ جو ہم کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں, اس سے کیا ہونے والا ہے, ہم آج کہاں کھڑے ہیں اور ہم کہاں جانے والے ہیں. سو وی نیڈ ٹو اسپینڈ ٹائم ٹو انڈرسٹینڈ واٹ وی آر ڈوئنگ. جو بھی ہم کام کریں ہمیں سوچنا چاہیے, اس پہ تھوڑا سا غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. جب ہمارے میں انڈرسٹینڈنگ آئے گی, ہمارے میں سمجھ آئے گی, جب کوئی چیز سمجھیں گے تو ہمارے پہ بلیف آئے گا, ہم اس پہ یقین کریں گے. یقین جب تک نہیں آئے گا جب تک اس کے بارے میں آپ کو سمجھ نہیں ہے. اب آپ سمجھو گے تو یقین کرو گے, پر کیونکہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں, وہ یقین نہیں کرتے, تو جب کوئی دوسرا آدمی یہ کہتا ہے نہیں یار یہ کام کیا کر رہے ہو, یہ تو چلے گا نہیں, اور دوسری جگہ چلتے ہیں, دوسرا کوئی کام ڈھونڈتے ہیں, تو کیونکہ آپ کا بلیف, آپ کا یقین کمزور ہوتا ہے, کیونکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, آپ کہیں اور چلے جاتے ہیں, کچھ اور کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہاں پہ بھی آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, بلیف نہیں ہے, آپ وہاں سے لے کے کہیں اور چلے جاتے ہیں. یہ تتلی ہوتی ہے نا, ایک پھول سے اٹھی, دوسرے پھول چلے گئے, تیسرے پھول چلے گئے, تتلیوں کی طرح وہ ایک پھول سے دوسرے پھول پہ جاتے, کہیں بھی جم کے کھڑے نہیں ہوتے. تو وہ وجہ یہ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ کی کمزوری ہے. جب انڈرسٹینڈ کریں گے
تو آپ کو یقین آئے گا, بلیف آئے گا. اور یہ ہر شعبے میں, ہر چیز میں, ریلیجن میں بھی آپ کا جو ایمان بلیف ہے یہ ایک بنیاد اس کا انڈرسٹینڈنگ پر ہے, آپ کی سمجھنے پر ہے. آپ کو اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے, آپ کے بارے میں اس میں آپ نے ریسرچ کرنی ہو. میں جو آپ بتا رہا تھا کہ مجھے جو 3-4 مہینے پہلے کامران صاحب نے اور لیاقت صاحب نے مجھے جب اپروچ کیا تھا LBL کے لیے, میری اس وقت انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی, نہ میں سمجھ پا رہا تھا کہ LBL کا کیا ویژن ہے, کیا مشن ہے. ہو سکتا ہے میرے پاس اس وقت میرا مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ تھا, یا اس وقت میں جیسے کہا کہ میں تیار نہیں تھا یا LBL تیار نہیں تھی. تو مجھے تھوڑا ٹائم لگا سمجھنے کے لیے کہ یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں, ان کا گول کیا ہے, ویژن کیا ہے, یہ کہاں جانا چاہ رہے ہیں. جب مجھے اس بات سمجھ میں آئی تو مجھے پھر یقین آیا. سب سے پہلے تو میں نے ان پہ یقین آیا کہ لیاقت صاحب کیا کر رہے ہیں, کامران صاحب کیا کر رہے ہیں. ان کی ٹیم پہ یقین آیا کہ ان کی ٹیم جو ہے, ساری جو ٹیم مینجمنٹ ٹیم ہے, جو ان کی آرگنائزیشن ہے, اس پہ یقین آیا. پھر پروڈکٹس پہ یقین آیا کہ وہ لیڈ اپ ایپلیکیشن ہے, اور جو مزید دوسرے جو ان کا جو ویژن ہے, جو چیزیں لے کر آئیں گے, یہ اس پہ مجھے بلیف آیا. تو وہ بلیف کی بنیاد جو ہے وہ کیونکہ اسٹرانگ ہو گئی, تو پھر میں نے ان کو جوائن کیا, میں نے اپنا ہاتھ ملایا ان کے ساتھ. تو اس لیے انڈرسٹینڈنگ سے بلیف آتا ہے. جب بلیف آئے گا تو پھر کمٹمنٹ ہوتی ہے. کمٹمنٹ کا مطلب کہ آپ عہد کرتے ہو, آپ اپنے آپ کو ایک جوڑتے ہو کسی چیز میں, کہ بھئی عہد کرتے ہو کہ میں یہ کام کروں گا. مشکل یہ ہے, یا جو پرابلم یہ ہے لوگوں کا, کہ لوگ یہ ورڈ سمجھتے نہیں. یہ کمٹمنٹ کا الفاظ, یہ عہد کا الفاظ, یہ وعدہ جو ہے, اس کو سمجھتے نہیں ہیں لوگ منہ زبانی کلامی وعدہ کر دیتے ہیں, جی ہاں میں یہ کام کروں گا, آپ کا یہ ہو جائے گا. اور پھر جب وقت آتا ہے تو کچھ اور چیز ہو جاتی ہے, تو وہ کام نہیں کرتے. میں آپ کو پہلے انگلش میں کمٹمنٹ کا جو میرا جو ڈیفینیشن ہے وہ میں دینا چاہوں گا, پھر میں کوشش کروں گا اس کو اردو میں ترجمہ کروں. دیکھیے, کمٹمنٹ از ٹو ڈو the things you agreed to do long after the mood you set it in has left you. دیکھیے, اس مطلب یہ کہ جو چیز آپ اگری کریں گے, جو آپ نے وعدہ کیا میں یہ کام کروں گا, اگر وہ کام آپ نے کرنا ہے, اگر آپ کا موڈ بدل بھی گیا, اگر آپ کا جو سچویشن بدل گئی, یا موڈ بدل گیا, یا کچھ اور ہو گیا, کچھ اور ڈسٹریکشن یا کوئی اور رکاوٹ بیچ میں آ گئی, پر کیونکہ آپ نے کمٹمنٹ کیا ہوا ہے, کیونکہ آپ نے عہد کیا ہوا ہے, وعدہ کیا ہوا ہے, آپ نے اپنی زبان دی ہے, تو آپ نے اس پہ پورا کرنا ہے. اگر ہم لوگ دنیا میں سب لوگ صرف یہ ایک الفاظ سمجھ لیں کہ جب ہم کمٹمنٹ کریں تو ہم اس پہ پورا کریں. افسوس یہ کہ کیونکہ لوگ کمٹمنٹ کرتے ہیں یا کوئی وعدہ کرتے ہیں, مگر اس کے پیچھے ان کو یقین اور انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, تو وہ کمٹمنٹ بھی کمزور ہوتا ہے. تو اس لیے کہ اگر کمٹمنٹ آپ کرتے ہو, اگر آپ کسی کو کچھ اپنی زبان دیتے ہو, اپنا وعدہ کرتے ہو, کوئی پرومس کرتے ہو, عہد کرتے ہو, تو اس کے پیچھے پہلے تو یقین آنا چاہیے, اور یقین آتا ہے کیونکہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. تو انڈرسٹینڈنگ سے بلیف آتا ہے, بلیف سے کمٹمنٹ آتا ہے. کیونکہ یہ ایک سائیکل ہے. اگر کمٹمنٹ آپ کر رہے ہو وداؤٹ بلیف, وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ, وہ کمٹمنٹ آپ کا اسٹرانگ نہیں ہوگا, پورا نہیں ہوگا. جب آپ کمٹمنٹ کرتے ہو, پھر آپ ایکشن لیتے ہیں, آپ اس کو عمل میں لاتے ہیں. جب آپ کوئی چیز پہ ایکشن لوگے, ہو سکتا ہے وہ ایکشن غلط ہو سکتا ہے وہ ایکشن صحیح ہو, وہ تو بعد میں پتہ چلے گا. اس کا ایک نتیجہ آتا ہے, ایک ریزلٹ آتا ہے. اب وہ ریزلٹ ہو سکتا ہے وہ ریزلٹ ہو جو آپ چاہتے ہیں, وہ ریزلٹ ہو سکتا ہے وہ ہے کہ جو آپ نہیں چاہتے. وہ مختلف ریزلٹ ہو سکتا ہے, وہ ریزلٹ سکسیس ہو یا وہ ریزلٹ نان سکسیس. بائی دا وے, میری لائف میں کوئی فیلئر نہیں ہے, ناکامی جیسا کوئی الفاظ نہیں ہے. میرے لائف میں جو ہے, یہ کامیابی ہے یا زیادہ کامیابی ہے یا کم کامیابی ہے. کیونکہ ہر جو دوسرا الفاظ ہے, جو ناکامیابی ہے, جو فیلئر ہے, وہ میرے لینگویج میں نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہر ریزلٹ کا کچھ فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کو میں یہاں بھی بتانا چلوں کہ ہر ریزلٹ سے آدمی سیکھتا ہے, اس کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوتی ہے. تو جب آپ کو ریزلٹ ملتا ہے تو آپ اس کو کچھ چیز کو سمجھتے ہو کہ ایسا نہیں کرنا ہے, یا ایسے اس کو ٹھیک کرنا ہے. اسے آپ کی لرننگ ہوتی ہے, آپ سیکھتے ہو, تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ بہتر بنتی ہے. جب آپ کی انڈرسٹینڈنگ بہتر بنتی ہے تو آپ کی بلیف بہتر بنتی ہے. اسی طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ لائف, یہ جو سائیکل یہ چلتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب آپ, اور یہ سائیکل چلنے کا یہ جو سائیکل ہے, اس کا ایک ہب ہوتا ہے, اس کا ایک سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے, وہ ہے موٹیویشن. موٹیویشن یعنی کہ آپ کی خواہش, آپ کا گول, آپ کی ڈیزائر
آپ کس وجہ سے کچھ کر رہے ہو. اگر آپ کی وجہ جو وائی ہے وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے. تو اگر آپ کا موٹیویشن اسٹرانگ ہے اوکے تو آپ کا یہ جو ویل ہے یہ تیزی چلے گا. تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوگی, انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو آپ کو یقین آئے گا, یقین آیا تو کمٹمنٹ ہوگا, کمٹمنٹ ہو تو آپ ایکشن لوگے, ایکشن لوگے تو ریزلٹ نتیجہ آئے گا. جو بھی نتیجہ آتا ہے اس سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوتی ہے, وہاں سے بلیف آتی ہے, کمٹمنٹ آتا ہے, ایکشن ریزلٹ. اور اس طرح سے یہ ویل جو ہے کون سے ویل آف لائف یہ گول گھومتا ہے. اور اس کا گول گھومنے کا جو ہب ہے جو اس کو چلاتا ہے, جو چکر ویل کا ٹائر جو ہوتا ہے گاڑی کا جو ویل ہوتا ہے جو ٹائر اس کا بھی ایک ہب ہوتا ہے جو اس کو چلاتا ہے. وہ ہمارے یہاں اس کو میں کہتا ہوں موٹیویشن. موٹیویشن کا مطلب ہوتا ہے کہ کیا ریزن ہے. تو موٹیویشن کو اگر آپ بریک کریں, اگر آپ اس کو تقسیم کریں, موٹیو کا مطلب وجہ, ریزن, موٹیو کیوں کر رہے ہیں آپ, اور ایکشن تو کیوں آپ اس کو پھر ایکشن میں ڈال رہے ہیں, کیوں آپ عمل کر رہے ہیں. تو موٹیویشن اگر آپ نے اکثر یہ لوگ سنا یار کہ میں فلانا کی ٹرین میں گیا ہوں اور میں مجھے بڑی موٹیویشن ملی. اصل ٹریننگ آپ کو موٹیویشن نہیں دیتی. اگر آپ کتنی بھی کتابیں پڑھ لو, کتنے بھی ٹرینرز کی ٹریننگ لے لو, بڑے سے بڑے لوگوں کی آپ تعلیم لے لو, مگر موٹیویشن جو ہے وہ آپ کو اندر سے آتی ہے. یہ آپ کے اندر سے ایک اندرونی چیز ہے جو آپ کا جو ریزن جو وائی ہے وہ آپ کے اندر سے آتا ہے. ٹرینر کیا کرتا ہے, یا جو بھی بڑے بڑے اسپیکرز ہیں, ٹرینرز ہیں, کتابیں ہیں, یا باہر سے آپ سٹوری سنتے ہو کسی کی, وہ آپ کو انسپائر کرتے ہیں. تو آپ کو باہر سے آپ کو انسپائر کرتے ہیں, پر جو موٹیویشن ہے وہ اندر سے آتی ہے. ان دونوں میں یہ فرق ہے. تو موٹیو کا مطلب وجہ, ریزن, کیوں. جتنا بڑا آپ کا موٹیو ہوگا, ریزن ہوگا, وجہ ہوگی, وائی جتنا بڑا ہوگا, ہاؤ جو ایکشن ہے کہ کرنا کیا ہم نے وہ بہت آسان ہو جائے گا. So the bigger the why, the easier the how becomes. Okay? تو اگر آپ کا موٹیو اسٹرانگ ہوگا تو ایکشن لینا بہت آسان ہو جاتا ہے. کیونکہ ایکشن کا مطلب آپ ایکشن لوگے, اگر غلط بھی ہو گیا تو آپ اس کو سیدھا کر لو گے, ٹھیک کر لو گے. مگر اگر آپ کی وجہ, آپ کی جو ریزن ہے, آپ کیوں کام کر رہے ہو, کیوں یہ چیز کر رہے ہو, اس کے پیچھے جو آپ کا جو ریزن ہے, جو وجہ ہے, وہ میں کہتا ہوں اس کو کمپیلنگ ریزن ہونا چاہیے, بنیادی طور پر بہت اسٹرانگ ریزن ہونا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں یار میں پیسے کمانا چاہتا ہوں, ایسا بنیادی طور پہ موٹیو نہیں ہے, ریزن نہیں ہے, وائی نہیں ہے. پیسہ آپ کو تھوڑے دن کے لیے آپ کو خوش کرے گا, تھوڑے دن کے لیے آپ کو ایکسائٹ کرے گا. اس پیسے سے آپ کیا کرو گے وہ آپ کا موٹیویشن ہے. اس پیسے سے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ بہتر گاڑی چاہیے, آپ کو بہتر گھر چاہیے, بچوں کی تعلیم چاہیے, آپ دنیا میں ٹریول کرنا چاہتے ہو, آپ اچھی اچھی چیزیں خریدنا چاہتے ہو, آپ اس پیسے سے چیریٹی کرنا چاہتے ہو, فلاح بہبود کا کام کرنا چاہتے ہو, وہ آپ کا ریزن بن سکتا ہے. اوکے, پیسہ اٹسیلف جو ہے وہ کیا کسی فائدے کا نہیں ہے. اوکے, اگر آپ کو میں بلینز آف ڈالرز دوں اور آپ بولو یار, اور میں آپ کو بولوں کہ یہ پیسہ لے لو اور اس کو صندوق میں بند کر کے رکھو مگر اس کو خرچ نہیں کرو, تو پیسے کا کیا فائدہ. تو اس پیسے سے آپ کیا کرتے ہو, کیا کرنا چاہتے ہو, وہ جو آپ کا گول ہے, وہ آپ کا جو ریزن ہے وہ بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے. اور جتنا زیادہ اسٹرانگ آپ کا ریزن ہوگا اتنا آسان کام ہو جائے گا. ہاؤ بیکمز ایزی اف یو نو دا وائی. اگر آپ کو پتا ہے کہ کیوں کر رہے ہو, آپ کا ایکشن جو ہے, کام جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. افسوس یہ کہ لوگوں کو اپنا وائی نہیں پتا, میں کیوں کر رہا ہوں. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ عمران بھائی آپ بتائیے کہ میں زندگی گزار رہا ہوں, اپنے 40-45 سال میری عمر ہو گئی ہے, میں 20 سال پہلے میں نے اسکول, کالج, یونیورسٹی اپنا ختم کیا, میں جاب کر رہا ہوں اور میری زندگی میں بس چلا جا رہا ہوں, اور ہو سکتا ہے 60-65 سال میں ریٹائر ہو جاؤں گا اور پھر میں انتظار کروں گا کہ میری لائف ختم ہو رہی ہے. میرے میں وہ موٹیویشن نہیں ہے, میرے میں وہ جستجو یا وہ ترقی کرنے کا, وہ ایمبیشس, وہ بہتر اپنے آپ کو کرنے کی وہ موٹیویشن, وہ وجہ نہیں ہے. تو آپ میری کیا مدد کر سکتے. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ایسے دنیا میں بہت لوگ ہیں جو گول گھوم رہے ہیں لائف میں, ان کو یہی نہیں پتا کہ کیوں. وہ نوکریاں کر رہے ہیں, اپنے شعبوں میں زندگی گزار رہے ہیں, مگر یہ نہیں پتا کیوں, وائی, وجہ نہیں پتا.
تو وہ جب میری ٹرینز میں آتے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ بتاؤ کہ ہمیں یہ وائی ہم کیسے ڈھونڈیں، ٹھیک ہے. تو آج میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو وائی جو ہے، جو کمپیلنگ ریزن کیوں، یہ بنیادی طور پہ انسان کو ایک ڈائریکشن میں لے کے جاتا ہے. ہماری جو سائیکولوجی، انسان کی جو فطرت ہے اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے، ہم اس طرح ایک سائیکل کی طرح ہے. بائی سائیکل سب جانتے ہیں نا سائیکل کیا ہوتی ہے. اگر سائیکل کسی ڈائریکشن میں چل نہیں رہی ہوتی، اگر وہ موو نہیں ہو رہی ہوتی، اگر سائیکلز کو آپ کھڑا کرو گے، روکو گے، تو یا تو سائیکل گر جائے گی زمین پہ، یا پھر اس کو سٹینڈ کی ضرورت ہوگی، اوکے، کسی سہارے کی ضرورت ہوگی. اسی طرح میں اور آپ ویسی ہے. ہماری جو فطرت ہے، اگر ہم کسی ڈائریکشن میں نہیں چل رہے ہیں، ہمارے سامنے کوئی گول نہیں ہے، کوئی ریزن نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، وائی نہیں ہے، تو ہم سائیکل کی طرح یا تو گر جائیں گے یا ہمیں سہارے کی ضرورت ہے. اوکے، تو اس لیے لائف میں گول ہونا بہت ضروری ہے. گولز ہونا ہے، شارٹ ٹرم گول، میڈیم ٹرم گول، لانگ ٹرم گول. پرپس آف لائف ہونا چاہیے. لائف کا، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ بڑا ضروری ہے. اوکے، تو مجھے جب لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آپ ہمیں ہیلپ کریں، کہ ہمیں ہیلپ کریں کہ کیسے ہم اپنی لائف میں کوئی ریزن پیدا کریں، تو میرے دوستوں میں آج آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گا کہ بنیادی طور پہ انسان کی فطرت یہ ہے، ہم کچھ بھی کام کرتے ہیں نا، یا تو ہم پلیزر کے کرتے ہیں، کوئی فائدے کے لیے کرتے ہیں، کوئی مزے کے لیے کرتے ہیں. گین پلیزر یعنی کہ کوئی مزہ آتا ہے، ہمیں کوئی خوشی محسوس ہوتی ہے، ہمیں اس سے کچھ سکون یا راحت ملتی ہے. یا تو ہم کوئی تکلیف کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں، کوئی تکلیف یا پین کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں، اس سے ہم دور ہونا چاہتے ہیں. تو یہ برائی طور پہ ہم ہر کام جو کرتے ہیں، اگر آج یہاں بیٹھے ہو آپ، تو آپ اس لیے بیٹھے ہو یا تو آپ کچھ فائدہ کرنا چاہ رہے ہو، یا آپ کوئی تکلیف کو اوائڈ کرنا چاہ رہے ہو. ان میں سے ایک یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا. اوکے، ہر کام آپ کچھ بھی کرتے ہو، آپ صبح اٹھتے ہو، وہاں سے لے کے جب رات میں سوتے ہو، بلکہ سوتے بھی آپ اسی لیے ہو کہ آپ تو آپ کو پلیزر چاہیے یا آپ کو پین اوائڈ کرنا ہے، کہ آپ نہیں سو گے تو تھکن ہو جائے گی، بیماری ہو جائے گی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو ہر کام ہم جو کرتے ہیں وہ آتے ٹو گین پلیزر اور ٹو اوائڈ پین. بنیادی طور پہ انسان کی یہی فطرت ہے. اوکے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، وہ اس نے ہمیں کریٹ کیا ہے. تو ہی نوز، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی نوز کہ انسان کو صرف پلیزر سے موٹیویٹ نہیں کیا جاتا، اس کو پین اور اس کا پین کو اوائڈ کرنے سے موٹیویٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر صرف پلیزر ہی کافی ہوتا، پلیزر یعنی کہ مزہ اور راحت اور خوشیاں اور جو اچھی اچھی چیزیں لائف میں، تو جنت کافی ہوتی. ہم سارے بڑے اچھی طرح سے کام کرتے اور اچھی طرح سے ہم اپنا مذہب فالو کرتے اور بڑے اچھے انسان ہوتے، بڑے اچھے مسلمان ہوتے، اگر صرف جنت کافی ہوتی. اور اللہ تعالیٰ نے دوزخ بنائی، اور زیادہ تر لوگ دوزخ سے ڈر کے گناہ سے بچتے ہیں. ٹھیک ہے، دوزخ کی جو آگ ہے، دوزخ کی جو تکلیفیں ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نجات دے، اللہ تعالیٰ ہم کو اسے محفوظ رکھے. اس سے ہم ڈر کے ہم غلطیوں سے اور گناہوں سے بچتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو بھی یہ بات پتا ہے، اس نے تو بنایا ہمیں، تو اس کو تو بنیادی طور پہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. تو اس لیے ہماری جو فطرت ہے وہ گین پلیزر اور اوائڈ پین، اور دونوں میں جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو اوائڈ پین زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. اوکے، تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اوائڈ پین جو ہے، جو تکلیف سے بچنا، جو مصیبت سے بچنا، جو پریشانی سے بچنا، وہ زیادہ موٹیویٹنگ ہوتا ہے، وہ زیادہ اسٹرانگ آپ کی وجہ بنتا ہے، وائی بنتا ہے آپ کا. اب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اگر آپ کسی جاب میں ہو، ٹھیک ہے، اور کل آپ صبح ورکنگ ڈے ہے، منڈے ہے، آپ کو جاب پہ جانا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو سستی چڑھتی ہے، آپ بولتے نہیں یار میں فیملی کے ساتھ ہوں، دوستوں کے ساتھ ہوں، میں مزے کر رہا ہوں، میں انجوائے کر رہا ہوں، پارٹی شارٹی ہے یہ وہ، تو میں جاب پہ نہیں جاؤں. ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے پلیزر مل رہا ہے، مجھے مزہ مل رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ پتا ہوگا اگر آپ جاب میں نہیں جاؤ گے، کل صبح ٹائم پہ نہیں پہنچو گے، تو
وہاں پہ آپ کا جو باس ہوگا, جو آپ کا جو سینئر ہوگا, وہ آپ کی بےزتی کرے گا, آپ کو ڈانٹے گا, ہو سکتا ہے آپ کو نوکری سے نکال دیا جائے گا, آپ بے روزگار ہو جاؤ گے. تو وہ پین اوائڈ کرنے کے لیے, وہ تکلیف, وہ بےزتی اوائڈ کرنے کے لیے, اسے بچنے کے لیے آپ اپنا جو مزہ جو کر رہے تھے دوستوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, وہ آپ چھوڑ کے آپ کام پہ جاتے ہیں تاکہ آپ کو وہ بےزتی اور وہ بے روزگاری سے نکالا نہ جائے. ٹھیک ہے, تو یہ چھوٹا سا ایگزامپل. اس طرح سے اگر ایک کچھ اگر دوست ہمارے ہیں جو سگریٹ پیتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ سگریٹ پیتے کہتے ہیں جی مجھے مزہ آتا ہے سگریٹ پینے کا. میں آپ کو اتنا بتاؤں کہ مجھے نہیں مزہ آتا, میں بھی پیتا تھا, مجھے یہ بات سمجھ میں نے سگریٹ چھوڑ دی. اس کی بنیادی وجہ جب لوگ سگریٹ پیتے کہتے ہیں یار مجھے مزہ آتا ہے, لیکن اس سے میں سگریٹ پیتا. جب ان کو یہ سمجھایا جائے کہ بھائی یہ سگریٹ سے آپ کو کینسر ہوگا, آپ بیمار ہو جاؤ گے, لاکھوں روپوں کا خرچہ ہوگا آپ کے علاج پہ, آپ کی صحت کو نقصان ہوگا, اور جس کو یہ بات سمجھ میں آئے گی وہ بولے گا یار یہ جو پلیجر ہے نا, یہ وقتی طور پہ جو مجھے مزہ آتا ہے سگریٹ پینے کا, وہ ایک طرف ہے, اور دوسری طرف وہ کینسر اور بیماری اور وہ ساری جو تکلیفیں ہیں وہ ہے, اور میں اس سے بچنا چاہتا ہوں. تو سمجھدار لوگ جب یہ دونوں کو تولتے ہیں ترازو میں, تو جو اوائڈ پین ہے, وہ جو تکلیف سے بچنا ہے, وہ زیادہ موٹیویشن ہو جاتی ہے, اس سے وہ ریزن بنتا ہے, اور وہ سگریٹ چھوڑ دیتے ہیں. اکثر لوگ انتظار کرتے ہیں, سگریٹ 20-25-50 سال پیتے ہیں, اور جب ان کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ جی آپ سگریٹ چھوڑ دیے, آپ کو تو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے, یا آپ کو کینسر ہو جائے گا, یا آپ سیریس ہو گئے ہیں, تو وہ اس وقت آ کے شاید سگریٹ چھوڑ دیں. کچھ لوگ تو وہاں بھی نہیں چھوڑتے. اوکے, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ پلیجر ایک طرف رکھیں اور آپ پین ایک طرف رکھیں, ہماری فطرت یہ ہے کہ avoid pain is a bigger motivation, is a bigger reason, وہ زیادہ بڑا why بنتا ہے, زیادہ بڑا ریزن بنتا ہے. تو دوستو اگر آپ نے محسوس کرتے ہو کہ آپ میں کوئی موٹیویشن نہیں ہے, آپ میں وہ وجہ نہیں ہے, وائی نہیں ہے, آپ کو پتہ نہیں کیوں آپ جب صبح اٹھتے ہو تو آپ بولتے ہیں یار کیا آج ایک اور ایک دن ہے, کیوں, اور آپ میں وہ ایکسائٹمنٹ نہیں ہے یار another day, fantastic, great. اوکے, اگر آپ میں وہ ایکسائٹمنٹ اور انتھوزیازم نہیں ہے ہر کام کرنے کا, تو آپ اپنے آپ کو موٹیویٹ کرو اور بولو یار اگر میں نہیں اٹھوں گا, اگر میں کام نہیں کروں گا تو مجھے یہ تکلیف ہوگی. وہ جو تکلیف کو اوائڈ کرنا جو ہے وہ آپ کا موٹیویشن بن جاتا ہے, وہ آپ کا وائی بنے گا, وہ آپ کا ریزن بنے گا, کمپیلنگ ریزن بنے گا, جو آپ کو ڈرائیو کرے گا. اور وہ جو آپ کا جو ویل ہے, کانسیپٹ ویل آف لائف جو ہے, جو انڈرسٹینڈ, بلیف, کمٹمنٹ, ایکشن اور ریزلٹ, وہ جو ویل ہے وہ فاسٹ چلے گا. اوکے, سو یو کریٹ یور اون موٹیویشن. باہر سے آپ کو کوئی موٹیویٹ نہیں کر سکتا. 1000 عمران خان آ جائیں, 1000 لیاقت صاحب آ جائیں, بڑے بڑے ٹرینرز آ جائیں, ہم سے بہت بڑے دنیا میں بیٹھے ہیں, وہ آ جائیں, یہ ساری کتابیں ہم پڑھ لو, یہ آپ کو کوئی موٹیویٹ نہیں کر سکتا. موٹیویشن اندر سے آتی ہے, وہ جو جستجو ہے, وہ جو خواہش ہے, وہ جو طلب ہے, وہ اندر سے آتی ہے. اور اگر اس کو پیدا کرنا ہے تو اس کے ساتھ آپ ایسوسیٹ کریں کہ اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو مجھے تکلیف ہوگی, مجھے پریشانی ہوگی, مجھے مشکل ہوگی, اور میں وہ تکلیف, پریشانی اور مشکل کو دور کرنا چاہتا ہوں, اس کو اوائڈ کرنا چاہتا ہوں, اس لیے میں موٹیویٹ ہوں. Ladies and gentlemen, I hope you understand that. اصل میں یہ پلیٹ فارم سے مجھے آپ کا رسپانس نہیں پتا چل رہا, بٹ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا. امید ہے کہ آپ سوچ رہے ہوگے کہ ہاں واقعی اگر مجھے کوئی چیز کام کرنا ہے تو میں یا تو اس کو گین پلیجر میں رکھوں, اس کے مزے کی بات کروں, یا میں اس کی بات کروں گا اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو مجھے کتنی تکلیف ہوگی. اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں مجھے کتنی تکلیف ہوگی اگر میں کام نہیں کروں. میں آپ کو ابھی LBL کا مثال دیتا ہوں. میں لیاقت بھائی سے اکثر سن رہا ہوں پچھلے ہفتوں میں کہ بھئی ہر آدمی جو ہے اگلے 6 مہینے میں, 1 سال میں, یہ گلوبل ٹیم, یہ لیڈ اپ ایپلیکیشن سے آپ 1 ملین کی گروپ بنا سکتے ہیں, ٹیم بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ٹیکنالوجی بڑی تیز ہو گئی ہے. اوکے, مے بی آپ کو 6 مہینے لگے, سال لگے, 2 سال لگے, 3 سال لگے, تو آپ سوچتے ہیں یار کہ تو میری 1 ملین کی ٹیم ہوگی, میں بڑے پیسے کماؤں گا, اور میں یہ پلیجر ہے, اوکے, پیسوں سے میں یہ کروں گا, وہ کروں گا. دوسری طرف اگر آپ یہ سوچو کہ اگر میں نہیں کروں اور میں وہ ٹیم نہیں بناؤں, میں وہ لوگوں سے بات نہیں کروں LBL کے بارے میں,
میں ان کو انوائٹ نہیں کروں, میں ان کو LBL کے بارے میں نہیں بتاؤں, تو میرے کو کتنی تکلیف ہوگی. وہ آپ پین ایسوسیٹ کریں, اسے تکلیف اس کے ساتھ ایسوسیٹ کریں, نہیں کرنا پر اس کے ساتھ ایسوسیٹ کریں, اس کا جوڑ دیں, ایک تکلیف جوڑ دیں, اور آپ بولیں اگر میں نہیں کروں گا تو مجھے تکلیف ہوگی. جب آپ وہ سوچو گے کہ وہ جو تکلیف ہے وہ کتنی بری ہے اور کتنی پریشان ہوگا, اور فیوچر میں جا کے آپ کو اس کی وجہ سے کتنا نقصان ہوگا, پھر آپ اس کو اوائڈ کرو گے, اس کو دور کرنا چاہو گے, تو اس لیے وہ آپ کو موٹیویٹ کرے, اور آج آپ جا کے وہ ایکشن لوگے جو آپ کو ریزلٹ. I hope everybody understands that. انشاءاللہ اگر آپ کو سمجھ میں آئے, اللہ کرے اس پہ. دوسرا جو چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ بہت ضروری ہے ایٹیٹیوڈ. یہ ایک انگلش کا لفظ ہے جس کا اردو کا مطلب ہے رویہ. اوکے, رویہ جیسے کہ آپ کا جو سوچ ہے, آپ کا جو مزاج ہے, آپ کا جو ایک رویہ ہے کسی چیز کو دیکھنے کا, وہ اس کو ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں. وہ گلاس جو آدھا بھرا ہوا ہوتا ہے, کچھ لوگ وہ آدھے بھرے گلاس کو دیکھتے ہیں, اور کچھ لوگ جو آدھا خالی ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں. کچھ لوگ دیکھتے ہیں کہ میرے پاس لائف میں کیا چیز نہیں ہے, اور اس کی شکایت کرتے رہتے ہیں, اس کا ہمیشہ اس کے پیچھے پریشان ہوتے رہتے ہیں, اس کا کسی اور کو بلیم کرتے ہیں یار کہ اس کی وجہ سے ہوا. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو تھوڑی سی چیزیں ان کے ہاتھ میں ہے اس کا شکر ادا کرتے ہیں, اور اسی وسائل سے وہ کام لیتے ہیں, اسی وسائل سے وہ کامیابی حاصل کرتے ہیں. تو یہ صرف ہے معاملہ اپنے رویہ کا, اپنے ایٹیٹیوڈ کا, اپنے دماغ کا. آپ کا مینٹل ایٹیٹیوڈ کیا ہے. ایٹیٹیوڈ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے اور ایٹیٹیوڈ نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. ہم بات کریں گے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کی, کیونکہ کامیاب لوگ جو ہوتے ہیں ان کا ایٹیٹیوڈ پازیٹیو ہوتا ہے. چاہے کوئی بھی مرحلے آئے, کوئی بھی پرابلمز آئے, میں پرابلم نہیں کہتا, میں چیلنجز کہتا ہوں, کوئی بھی چیلنجز آئے آپ کی لائف میں, کوئی بھی سچویشن, کوئی بھی آپ کے سامنے کوئی اسٹرگل آئے, کوئی آبسٹیکل آئے, کوئی بھی سچویشن آئے, آپ اس کو کس طرح, کیا نظریہ ہے آپ کا. اگر آپ کا نظریہ یہ ہے کہ یار یہ چیز جو آئی ہے, یہ جو میرے پہ امتحان آیا, یہ آزمائش آئی ہے, یہ تکلیف آئی ہے, یہ میرے کو اچھا کرنے کے لیے آئی ہے, میرے مسل بڑھانے آئی ہے, یہ مجھے بہتر کرنے آئی ہے, اور اس وقت سے میں جب گزروں گا تو دوسرے سائڈ پہ جب میں پہنچوں گا تو میں بہتر انسان ہوں گا, میں بہتر اپنا اسکل لیول میرا بڑھ چکا ہوگا, میرے میں جو صلاحیتیں ہوں گی وہ بڑھ چکی ہوں گی, مینٹلی اور فزیکلی, ذہنی طور پہ اور جسمانی طور پہ میں مضبوط ہوں گا اس مرحلے سے گزر کے. ٹھیک ہے, اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ یہ ہوگا تو لائف میں آپ ہمیشہ خوش رہو گے. اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ یہ یار کہ یار ہمیشہ میرے ساتھ کیوں ہوتا ہے, یہ ہمیشہ مجھے پہ مصیبت آتی ہے, ہمیشہ میری گاڑی خراب ہوتی ہے, ہمیشہ مجھے تکلیف ہوتی ہے, ہمیشہ میرے ساتھ یہ ہوتا ہے, اور پھر آپ کسی اور کو بلیم کرتے ہیں, یہ اس کی غلطی تھی, یہ میرے پڑوسی کی غلطی تھی, یا میرے دوست کی غلطی تھی, یا حکومت کی غلطی ہے, یا موسم کی غلطی ہے, یا میں کوئی امیر گھر میں پیدا نہیں ہوا تو میں غریب ہوں, تو میں اس لیے میں پڑھ نہیں سکا, اسکول نہیں گیا, کالج نہیں گیا. آپ ہر چیز کو بلیم کرتے ہو, ہر چیز کو آپ قصوروار ٹھہراتے ہو. جب آپ دوسروں کو قصوروار ٹھہراتے ہو تو دوستوں یاد رکھیے کہ جب آپ ایک انگلی کسی کی طرف اشارہ کرتے ہو تو 3 انگلیاں آپ کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی. آپ جو یو پوائنٹ اے فنگر ایٹ somebody and say کہ اس کی غلطی ہے تو 3 انگلیاں اپنی طرف آتی ہیں. دنیا میں اتنی مثالیں ہیں, دنیا میں ہسٹری بھری ہوئی ہے, غریب لوگ چھوٹے چھوٹے اسکولوں میں پڑھ کے بڑی بڑی ترقیاں کی ہیں, بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں. لوگ عام معمولی سچویشن میں تھوڑے سے پیسوں میں اور تھوڑے سے وسائل کے ساتھ بہت کچھ کر چکے, کیونکہ وہ جو ان کے پاس چیز ہوتی ہے نا, جو وسائل ہوتے ہیں ان کے پاس تھوڑے بھی ہوتے ہیں, اس کو شکر کرتے ہیں اور اس کو وہ بہتر استعمال کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے یار میرے پاس کیا چیز کم ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کیا چیز آج ہے. تو جو کچھ آج آپ کے پاس ہے, جو وسائل آپ کے پاس ہے, اس کو آپ بہتر سے بہتر طریقے سے استعمال کیجیے, اس کا شکر ادا کیجیے کہ الحمدللہ یہ میرے پاس ہے. یہ ایٹیٹیوڈ ہے, پازیٹیو ایٹیٹیوڈ.
میں آپ کو صرف ایٹیٹیوڈ کا لفظی معنی سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایٹیٹیوڈ ہوتا کیا ہے. انگلش کے الفابیٹس اے جو ہے وہ انگلش الفابیٹ کا جو اے بی سی ڈی کا ہے وہ پہلا نمبر ہے, ٹھیک ہے. تو اے از 1, بی جو ہے وہ نمبر 2 ہے, سی نمبر 3 ہے. اس طرح سے جو ٹی ہے, جو الفابیٹ ٹی, وہ 20 نمبر پر ہے. تو اے ٹی ٹی یہ بھی, اس کے بھی 20 نمبر پر ہے. پھر آئی جو ہے یہ 9 نمبر پہ, 9th نمبر ہے یہ الفابیٹ کا, اوکے. ٹی جو ہے وہ بھی 20 ہو گیا. پھر یو 21 نمبر پر آتا ہے. اس طرح معلوم ہے یہ 26 حروف ہے اے سے لے کے زیڈ تک, تو یہ ان کے نمبرنگ ہے. تو ڈی اسی طرح سے نمبر 4 ہے, اور ای جو ہے نمبر 5 ہے. یہ ایٹیٹیوڈ کی سپیلنگ ہے جو ہم اردو میں کہتے ہیں رویہ, ٹھیک ہے. جو ہمارا جو سوچ ہے, جو ہم جس کو کچھ چیز کو دیکھتے ہیں, کس نظریے سے ہم دیکھتے ہیں, اس کو ہم ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں. تو اگر آپ اس کو گنے, اگر آپ ایڈ اپ کریں کہ 1 + 20 is 21 + 20 is 41, پھر 9 آ گیا 50 ہو گئے, 50 ہو گئے, پھر 20 ہو گئے 70 ہو گئے, پھر 21 91 ہو گئے, پھر 4 95 ہو گئے, پھر ای ہو گیا 5 اور ہٹ گئے 100. تو یہ 100 کا مطلب یہ 100%, یعنی ایٹیٹیوڈ جو ہے, رویہ جو ہے, یہ 100% ہے. لائف کا جو سکسیس ہے اس کا بنیاد آپ کی سوچ پر ہے, آپ کے رویے پہ ہے. آپ از ایوری تھنگ, ایٹیٹیوڈ از ایوری تھنگ. ہر چیز کو آپ دیکھیں گے تو کس رویے سے دیکھ رہے ہیں, کس سوچ سے دیکھ رہے ہیں, چیز وہی ہوگی. ایک آدمی دیکھتا ہے, ایک آدمی بولتا ہے یار یہ تو بڑا مشکل کا کام ہے, دوسرا بولتا ہے یار یہ تو بڑا آسان ہے. اوکے, تو جو کہتے ہیں یہ آسان ہے اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے, جو کہتے ہیں مشکل ہے اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. چیز وہی ہے. ایک آپ کو میں اسٹوری بتاتا ہوں. 2 سیلز مین ہوتے ہیں, وہ ایک جوتوں کے کارخانے کے لیے کام کرتے ہیں. وہ ایک ولیج میں پہنچتے ہیں, ایک گاؤں میں پہنچتے ہیں. دونوں دیکھتے ہیں کہ جی وہ اس گاؤں میں تو کوئی جوتا نہیں پہنتا ہے, جوتے یہاں پہ کوئی نہیں پہنا ہوا, سب بغیر جوتوں کے چپلوں کے سب گھوم رہے ہیں. تو ایک جو سیلس مین ہوتا ہے اپنی فیکٹری کو, اپنے آفس, ہیڈ آفس فون کرتا ہے, بولتا ہے جی یہاں تو کوئی جوتا ہی نہیں پہنتا, میں تو واپس آ رہا ہوں. دوسرا سیلس مین بولتا ہے کہ جی, وہ بھی فون کرتا ہے فیکٹری کو, اپنے اسے بولتا ہے کہ کنٹینر بھیجو جوتوں کا, چپلوں کا, یہاں پہ تو کوئی جوتے نہیں پہنتا. اب آپ دیکھیں یہ بات صرف ایٹیٹیوڈ کی ہے. ایک کہتا ہے یہاں پہ جوتا کوئی نہیں پہنتا, میں واپس آ رہا ہوں, فائدہ نہیں ہے یہاں پہ. دوسرا کہتا ہے یہاں پہ کوئی جوتا نہیں پہنتا تو مجھے کنٹینر بھیجو, یہاں پہ تو بہت کام ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ سکسیسفل ان میں سے کون تھا؟ پیسے کس سیلس مین نے کمائے؟ وہ سیلس مین جو کہہ رہے ہیں کہ کنٹینر نہیں بھیجو یہاں پہ تو کوئی جوتے نہیں پہنتا, یا وہ سیلس مین جو کہتا ہے کہ جی یہاں تو کوئی جوتے نہیں پہنتا ہے تو بڑی اپرچونٹی ہے؟ لیکن اپرچونٹی جو ہے وہ آپ نے تلاش کرنی ہے. ہر آدمی کے سامنے, ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی میں بڑی اپرچونٹیز دی. آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, آپ کا جو رویہ ہوتا ہے, آپ کی جو سوچ ہوتی ہے, وہ آپ کو وہ چیز میں اپرچونٹی نظر آتی ہے. اس مشکل میں آسانی نظر آتی ہے, اس مشکل میں اپرچونٹی نظر آتی ہے. آج سے 6 مہینے 7 مہینے پہلے آپ کو یاد ہوگا ہم ایک دنیا میں رہ رہے تھے جہاں پہ سب کچھ نارمل تھا, سب چیز عام چل رہا تھا. پھر ایک چیز آئی کرونا کے نام سے, کرونا وائرس کے نام سے, کووڈ-19 بھی سے کہتے ہیں, جو ساری سب کا ذہن بدل گیا, ہر چیز چینج ہو گئی. کام کرنے کے طریقے بدل گئے, لوگوں کے رہن سہن کے طریقے بدل گئے, ملنے جلنے کے طریقے بدل گئے, اور ساری دنیا میں ایسا ہوا. اب یہ سب ایٹیٹیوڈ پہ ہے. یا تو ہم یہ سوچیں یار کہ کرونا آ گیا ہے, ہم پریشان ہیں اور رضائی میں گھس کے بیٹھ جائیں, جی ہم نے کچھ نہیں کرنا ہے, تو کرونا ہے تو ہم تو تباہ ہو گئے, ہمارا بزنس برباد ہو گیا, ہماری جو نوکریاں ختم ہو گئی ہیں. پر آپ کو معلوم ہے کہ ساری دنیا میں لاکھوں بزنسز بند ہوئے ہیں, تباہ ہو گئے ہیں, بینکرپسی میں چلے گئے ہیں, مخروض ہو گئے. 100 ملین سے زیادہ لوگوں کو نوکریوں سے نکالا گیا ہے,
یا ان کی تنخواہیں کم کر دی گئی ہیں کیونکہ ان کی کمپنیز کے پاس کام نہیں ہے، پیسے نہیں. اور یہ ساری دنیا میں ہوا، میں صرف اپنے اس ریجن کی ایشیا کی بات نہیں کر رہا، امریکہ میں، یورپ میں، تھرو آؤٹ دا ورلڈ 100 million people directly affected by corona virus. 100 million لوگ، 10 کروڑ. اور ان میں سے بہت سارے جو ہیں وہ پڑھے لکھے، سمجھدار، ایکسپیرینس اور اپنے آپ کو ماہر سمجھتے ہیں اور اچھے ڈیسنٹ لوگ. میں ان کو یہ کہتا ہوں، اور جب یہ کرونا ہوا آج سے 6-7 مہینے پہلے، تو میں نے اپنے واٹس ایپ پہ میں نے میسیجز بھیجی دوستوں کو کہ اس میں اپرچونٹی ہے. ہر کرائسس کے بعد، ہر مشکل کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ آسانی آتی ہے. میں نے لوگوں کو اپنے واٹس ایپ پہ کہا کہ اس مشکل کے اندر بھی اپرچونٹیز ہیں، اس مشکل کے اندر بھی فائدے ہیں. ہمیں صرف ڈھونڈنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس مشکل میں، اس بربادی میں، اس نقصان میں کیا ہو سکتا ہے. میں تو دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ یہ کرونا ختم ہو، جلدی جلدی ختم ہو دنیا میں، پھر ہم بیک ٹو نارمل آ جائیں. مگر جو بھی کرائسس، ایگزامپل دے رہا ہوں میں آپ کو، مثال دے رہا ہوں، مگر کوئی بھی کرائسس آئے گا لائف میں، اور لائف میں کرائسس آتے ہیں، کرائسس ہی تو انسان کو بناتے ہیں، آزمائشیں اور تکلیفیں اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو امتحان آتے ہیں یہ ہم کو مضبوط کرتے ہیں. تو یہ تو زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. میں نے لائف میں بہت کامیابیاں دیکھی اور میں نے بہت آزمائشیں بھی دیکھی ہیں، بہت مشکلات کا وقت بھی دیکھا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میرے سب سے بہترین ٹیچرز جو تھے، مجھے سب سے بہترین سبق جو سکھایا وہ میری آزمائشوں نے سکھایا. میری کامیابیوں نے مجھے نہیں سکھایا. وہ جب کرائسس آیا، وہ جب مشکلیں آئیں، وہ جو امتحان آئے، آزمائش آئے، ان سے میں سیکھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جا کے آزمائشیں تلاش کریں اور آپ جا کے مشکلیں تلاش کریں، یہ نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ آئیں گی آپ کے پاس. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا جا کے ڈھونڈو ان کو اور دعا کرو کہ آپ پہ اور آزمائشیں، ایسا نہیں کہہ رہا میں آپ کو. میں کہہ رہا ہوں کہ جب آئیں گی آپ تیار رہو، اور آپ کا ایٹیٹیوڈ تیار ہے، آپ اس کو آزمائش کو ایز اے لرننگ، ایز اے سبق سیکھنے کے لیے، گروتھ ہونے کے لیے اس کو اس طرح استعمال کرو اور اس میں اپرچونٹی ڈھونڈو. اس آزمائش میں، اس تکلیف میں، اس مصیبت میں کیا حاصل کر سکتا ہوں. یہ سب ایٹیٹیوڈ کا معاملہ ہے. تو دوستوں، ایٹیٹیوڈ از ایوری تھنگ. ہر چیز کا بنیادی مقصد ایٹیٹیوڈ کا ہے. اب آتے ہیں ہم ٹیکنالوجی پہ. LBL کا بڑا کام ٹیکنالوجی کے ساتھ ہے. ان کا جو کمپیوٹر سسٹم جو ہے پورا ٹیکنالوجی پر ہے. ہمارا آج کل جو سارا کام ہو رہا ہے وہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے. لیڈ اپ ایپلیکیشن اور جو مزید دوسرے جو پروجیکٹس لیاقت صاحب مجھ سے شیئر کرے تھے، سب ٹیکنالوجی بیسڈ ہے. بڑا دنیا میں آج کل ٹیکنالوجی کا بڑا رجحان ہے. دنیا کی جو ترقی ہو رہی ہے ٹیکنالوجی پہ ہو رہی ہے. جو کام پہلے 100 سالوں میں ہوتا تھا ابھی 2 4 5 سالوں میں ہو جاتا ہے. اتنی جلدی ٹیکنالوجی، اتنی تیزی سے ٹیکنالوجی بدل رہی ہے. اور یہ ایک طرح سے بڑی ڈائنامک ہے، بڑی زبردست چیز ہے. اور اس میں بہت ساری اپرچونٹیز آ رہی ہیں. یہ اپرچونٹیز جو دنیا میں آ رہی ہیں یہ پہلے ہمارے باپ دادا کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی. آج ایک دنیا ایک بہت چھوٹی جگہ بن گئی ہے. میں دبئی میں بیٹھا ہوں، آپ لوگ مختلف ملکوں میں بیٹھے ہو، اور ہم ایک ہی پلیٹ فارم پہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہیں. یہ چیزیں جو آج سے آپ 15 20 سال 25 سال پہلے سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ٹیکنالوجی اس ہیئر ٹو اسٹے، یہاں پہ ابھی ہے، ہمارے ساتھ ہے، اور ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا ہے. ٹھیک ہے. ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایک ٹول فار سکسیس ہے. یہ میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ ٹیکنالوجی بہت ضروری ہے، مگر یہ صرف ایک آلہ ہے، ایک پرزہ ہے، ایک وسیلہ ہے سکسیس کا، کامیابی کا. ٹیکنالوجی خود سے کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہم اس کو صحیح طرح استعمال نہیں کریں گے ہمارے لیے وہ فضول ہے. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ وسیلہ ہے، ایک آلہ ہے، ایک ٹول ہے، ایک ذریعہ ہے آپ کی کامیابی کے لیے. مگر میں آپ کو ٹیکنالوجی کے ساتھ کمپیئر کروں گا لوگوں کو، پیپل. اور میری نظر میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پیپل آر دا ریئل سکسیس. ٹیکنالوجی صرف ایک وسیلہ ہے، ایک ٹول ہے، ایک ذریعہ ہے، مگر جو اصل کامیابی ہے وہ لوگ ہیں. ہمارا جو بزنس
کا جو LBL کا جو بزنس کا جو پوری ہماری جو انڈسٹری ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ ڈائریکٹ سیلز جو انڈسٹری ہے اس کا بنیاد لوگوں پر ہے. کتنی بھی آپ ٹیکنالوجی لے آؤ, کتنا بھی آپ کمپیوٹرائز کر لو اپنے سسٹم کو, ہمارا کام چلتا ہے لوگوں سے. اور اگر لوگوں کا ہم خیال رکھیں گے, لوگوں کو ہم کامیابی دیں گے تو وہ اصل کامیابی ہے. So people, we are in a people business. ہمارا جو کام ہے, ہمارا جو پورا فوکس ہے, ہمارا جو پورا کیا کہتے ہیں کنسنٹریشن ہے, وہ لوگ ہیں. اوکے, پیپل. اوکے, تو ہم ٹیکنالوجی کو یوز کر رہے ہیں اور لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچانا چاہ رہے ہیں. ہمارا جو کام ہے وہ لوگوں کے ساتھ ہے. یہ کبھی مت بھولیے, یہ مت سمجھیے کہ یار لیڈ اپ آ گیا ہے, میں بس جا کے کسی کو اپنا جو موبائل ایپلیکیشن بھیجوں گا اور بس کام ہو جائے گا. ڈا 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 ڈا, میں بہت بڑی میری ٹیم بن جائے گی اور ہزاروں لاکھوں لوگ, بلینز آف لوگ میرے نیٹ ورک میں آ جائیں گے, میری ٹیم میں آ جائیں گے اور میں بہت امیر بن جاؤں گا. ایسے میرے بھائی میری بہنوں ایسا نہیں ہوگا. اصل ہمارا جو ہے کہ ہم لوگوں کو جب تک سکسیس نہیں دلائیں گے وہ اصل سکسیس ہمیں نہیں ملے گی. اوکے, تو اس طرح آ جائیے. ہم اب دیکھتے ہیں کہ سیلنگ کیا چیز ہوتی ہے. ہم اکثر مینشن کرتے ہیں کہ ہماری جو انڈسٹری ہے وہ ڈائریکٹ سیلنگ انڈسٹری ہے. اور آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم سیلنگ انڈسٹری تھے اور ہم سیلنگ میں نہیں ہے, ہمارا بزنس سیلنگ نہیں ہے. اوکے, سیلنگ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو آپ کنوینس کرو. پہلے تو اس کو آپ کسی طرح قائل کرو. اوکے, کنوینس کرو, پھر اس کو کوئی چیز بیچو اور پھر آپ اس کو ایک نیا کسٹمر ڈھونڈو. تو میں اگر سیلز میں ہوں تو میں پہلے جا کے کسی کو اپنا جو چیز میں بیچ رہا ہوں, جو پروڈکٹ ہوگا, سروس ہوگا, اس پہ میں اس کو کنوینس کروں گا, اس کو میں قائل کروں گا جی کتنی اچھی چیز ہے, آپ کو کتنی ضرورت ہے اس چیز کی, آپ کے لیے کتنی بہتری ہے, آپ کو کتنے پرابلم سالو کرے گی, آپ کے لیے کتنا اچھا رہے گی. پھر میں اس کو بیچوں گا, پھر میں دوسرا کسٹمر ڈھونڈوں گا. دس از سیلنگ. اوکے, ہمارا جو بزنس ہے وہ ٹیچنگ بزنس ہے, اور میں آپ کو سیلنگ اور ٹیچنگ میں فرق بتانا چاہ رہا ہوں. اوکے, جو ٹیچنگ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو اپنی ٹیم کو ٹیچ کرتے ہیں, ہم ان کا جو پوٹینشیل ہے, ان کے جو اندرونی ان کی جو صلاحیتیں ہیں, ان کا اس کو ہم میکسیمائز کرتے ہیں, اس کو ہم پوری طرح ابھارتے ہیں. ان کے اندر جو ہڈن ٹیلنٹ ہوتا ہے, ان کے اندر جو صلاحیت ہوتی ہے, ان کو ہم باہر لے کر آتے ہیں. وہ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی ٹیم میں, ہماری ٹیم میں جب کوئی جوائن ہوتا ہے, جب ہمارے ساتھ وہ تعلق کرتا ہے, جب جوڑتا ہے اپنے آپ کو ہمارے ساتھ, تو پھر ہمارا یہ بنیادی ذمہ داری بن جاتی ہے, ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اب ان کو سکھائیں. ہم ان میں سے ان کے اندر جو ٹیلنٹ ہے, پوٹینشیل ہے, ہم اس کو باہر لے کر آئیں اور اس کو گرو کریں. اور وہ ہوتا ہے کوچنگ سے, مینٹرنگ سے, لیڈرشپ سے. یہ ٹیچنگ کا جو پروسیس ہے, کوچنگ, مینٹرنگ, لیڈرشپ, یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ اردو میں آپ رہنمائی کہو گے. ان کو آپ تو آپ کا کام ہوتا ہے کہ جو نیا ٹیم ممبر آپ کو آتا ہے, آپ کو جوائن کرتا ہے ٹیم میں, آپ اس کے رہنما بنتے ہو, آپ اس کو ٹیچ کرتے ہو, آپ اس کو سکھاتے ہو. اوکے, آپ یہ یاد رکھیے کہ آپ کا جو بزنس ہے وہ سیلنگ بزنس نہیں ہے. آپ ایکچولی آپ کا بزنس ہے ٹیچنگ بزنس. سیلنگ بزنس میں آپ جا کے 50 یا 100 لوگوں کو نیٹ ورک میں لے کر آؤ گے, اگر ان کو آپ سکھاؤ گے نہیں تو وہ نیٹ ورک وہی ختم ہو جائے گا. اور میرے ساتھ یہ غلطی ہوئی تھی جب میں نے نیٹ ورک مارکیٹنگ جوائن کی تھی 30 سال پہلے. جیسے میں نے آپ بتایا کہ میں ایک ہوٹل میں گیا تھا اور میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھا, اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتا تھا, ہائیلی ایجوکیٹڈ, ہائیلی انٹیلیجنٹ, ہائیلی سکسیسفل. میں سمجھتا تھا یار کہ یہ ٹیچنگ شیچنگ کا کیا ہے, لوگوں کو بلاؤ, لوگوں کو بولو بھائی جوائن کرو, پیسے دو, یہ پروڈکٹ خریدو اور یہ خود ہی ہو جائے گا سب کچھ. آسان ہے, کوئی مشکل کام تھوڑی ہے. 3 مہینے غلطیاں کرتا رہا, اس کے بعد میری سمجھ میں آیا یہ تو بزنس ٹیچنگ کا بزنس ہے, یہ سیلنگ بزنس تھوڑی ہے. اس لیے مجھے کیا کرنا ہے, زیادہ نہیں, 2 3 4 5 لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے, ایک ٹیم بنانی ہے, ان کو میں نے سکھانا ہے. وہی جو میں نے سیکھا وہ میں ان کو سکھاؤں, وہ ان کو بھی 3 4 5 لوگوں کی ٹیم بنا کے ہیلپ کروں ان کی, اور پھر ان کو سکھاؤں, ان کو دکھاؤں کہ ان کو کیسے سیکھتے, وہ آگے وہ کیسے سکھائیں گے. اس طرح سے ڈپلیکیشن ہوتی ہے. دیکھیے ہمارا جو بنیادی بزنس ہے وہ سیلنگ بزنس نہیں ہے. حالانکہ ہم کہتے ہیں ہم ڈائریکٹ سیلز انڈسٹری میں, بٹ اٹس ناٹ سیلنگ. وی آر ان دی ٹیچنگ بزنس, ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ بزنس. ہم کوچ ہیں, ہم مینٹور ہیں, ہم لیڈر ہیں.
ہم لوگوں کو رہنمائی دیتے ہیں. دیٹ از آور بزنس. پیسہ ٹیچنگ میں ہے. دنیا میں اگر آپ دیکھو, جس نے یہ مارکر پڑھا, آپ کو نظر آئے گا یہ مارکر میں نے پین پکڑا ہوا ہے. جو آدمی مارکر پکڑتا ہے, جو پین پکڑتا ہے, جو سکھاتا ہے, جو استاد ہوتا ہے, اس سے زیادہ پیسے کماتا ہے. کہ میں خود جا کے ہو سکتا ہے 10 کسٹمر کو بھیج سکتا ہوں. اگر میں ایک ٹیم بناتا ہوں, 2 4 4 5 5 کر کے ان کو ٹرین کرتا ہوں, اور وہ آگے 2 2 4 4 5 کو ٹرین کرتے ہیں, ہم اس طرح ہزاروں لوگوں کی ٹیم بنا سکتے ہیں جو لاکھوں کسٹمر لے کر آ سکتے ہیں. You understand? So we are a teaching training business. Network marketing, یہ جو direct selling industry ہے, is the highest paid industry in the world. یہ انڈسٹری میں لوگ ملینز اینڈ ملینز کما رہے ہیں ہر مہینے, ڈالرز ہر مہینے. یہ ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ کی وجہ سے, سیلس مین شپ کی وجہ سے نہیں کما رہے. دیکھیے تو بہت ہی فائدے مند آپ کے لیے جب ہوگا جب اپنی ذہنیت میں لے آؤ کہ آپ ایک لیڈر ہو, آپ ایک ٹیچر ہو, آپ ایک مینٹور ہو, آپ نے رہنمائی دینی ہے. آپ اگر آج ابھی نئے ہو LPL میں, اور ہو سکتا ہے اتنے سارے لوگ یہاں پہ ہزاروں لوگ سن رہے ہیں, ان میں سے آپ لوگوں میں سے کوئی ہوگا کہ جب بھی ریسنٹلی آپ نے تھوڑے دن پہلے جوائن کیا ہو LPL, آپ کو پتا بھی نہیں کہ LPL کیا چیز ہے صحیح طرح سے. پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے سیکھنا ہے. To be a good teacher, you have to be a good student. اگر آپ نے اچھا استاد بننا ہے تو پہلے آپ نے اچھا شاگرد بننا ہے. اچھے شاگرد جو ہوتے ہیں وہ پہلے سیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں, وہ اپنا دماغ خالی کر کے آتے ہیں. وہ جو 3 مہینے جو میں نے جو غلطیاں کی, اس کا میں نے بہت بڑا نقصان کیا. کہ میں نے جو پوری لسٹ میں جو لوگ تھے, 200-250 لوگوں کی لسٹ تھی, میں نے ان کو سب کو جا کے غلط طریقے سے سمجھایا. تو میرا صرف 3 مہینے کا نقصان نہیں ہوا, میری پوری لسٹ میں نے برباد کر دی غلط کام کر کے. اور میرے سے جو سینئر تھے, جو میرے استاد تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ عمران, آپ کو اپنا جو ذہن ہے نا وہ خالی کرنا پڑے گا. اپنی جو کپ ہے وہ خالی کرنی پڑے گی. آپ کو 0 پہ جانا پڑے گا. دوبارہ آپ کو اسٹوڈنٹ بننا پڑے گا. آپ کا جو بھرا ہوا کپ ہے, جو بہت بڑے آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو, بہت زیادہ آپ سکسیسفل ہو, کامیاب انسان ہو, وہ کسی اور فیلڈ میں ہو. اب اس فیلڈ میں آپ آئے ہو, اس سسٹم میں آپ آئے ہو, اس نظام میں آئے ہو, آپ کو اپنا کپ جو خالی کرنا پڑے گا. تو اگر آپ آج یہ ٹریننگ سن رہے ہو, پہلے تو آپ نے سوچنا کہ آپ نے پہلے اچھا اسٹوڈنٹ بننا ہے. آپ نے اپنا کپ خالی کرنا ہے, اور آپ نے پھر اس کو نئے نظام کا جو LBL کا نظام ہے, جو آپ کو جو سکسیسفل, جو کامیاب لوگ سکھائیں گے, وہ آپ نے کپ میں ڈالنا ہے, وہ آپ نے سمجھنا ہے, اور وہ آپ نے آگے اپنے نئے لوگوں کو سمجھانا ہے. اوکے, اور ان کو بھی یہ سمجھانا ہے کہ پہلے آپ اسٹوڈنٹ بنیے, پہلے آپ سیکھ لیجئے, اور پھر آپ کامیاب ہو سکو گے. اور یہاں پہ میں آتا ہوں پاور آف ڈپلیکیشن پہ. ڈپلیکیشن یعنی کہ مزید ملٹیپلیکیشن جو ہوتا ہے. آپ جا کے 3 4 لوگوں کو بات کرتے ہو, وہ جا کے پھر آپ ان کو ٹیچر ٹرین کرتے ہو, 3 4 5 لوگوں کو, وہ آگے 3 4 5 کو کرتے ہو, وہ آگے جا کے 3 4 5 کو کرتے ہیں. اس طرح یہ ڈپلیکیشن ہوتی ہے. اس طرح سے آپ کا نیٹ ورک, آپ کا جو ٹیم ملٹیپلائی ہوتا ہے, بڑھتا ہے. جب آپ نے 3 4 5 لوگ کر دیا, پھر جا کے اور 2 3 4 5 لوگوں لے کرو, پھر اور 2 3 5 ہے. اس طرح سے آپ پہلے کم لوگوں سے ٹرین کرو, کم لوگوں سے ڈپلیکیٹ کرو, پھر آپ آگے اس کو بڑھاتے رہو. تو ڈپلیکیشن ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے جو چیز, سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, جسے ہم کہتے ہیں کس پرنسپل, یعنی جو اصول ہے وہ ہے کس کا, KISS. اس کا مطلب ہے کیپ اٹ سمپل اینڈ اسٹریٹ. بالکل ہی آپ اس کو سمپل رکھیے, آپ اس کو سیدھا رکھیے, اس میں کوئی پیچیدگی, کوئی اس میں گڑبڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بڑا سمپل سسٹم ہے, بنیادی طور پہ بہت آسان ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, کیونکہ ہم اتنے پڑھے لکھے ہیں, ہم اتنے ایجوکیٹڈ ہیں, ہم پتہ نہیں اپنا جو 20-25 سال کا کئی اور تجربہ ہوتا ہے, کئی اور ہم نے یونیورسٹیز گئے ہیں, ڈگریاں لی ہوئی ہیں, ہم سوچتے ہیں یار یہ اتنا آسان کیسے ہو سکتا ہے, یہ اتنے سارے لوگ اتنا سارا پیسہ کما رہے ہیں, تو اس میں ضرور کوئی نہ کوئی کمپلیکیشن ہوگا, کوئی پیچیدگی ہوگی, کوئی مشکلات ہوگی. اتنا آسان نہیں ہو سکتا. جیسا لیاقت صاحب کہہ رہے ہیں, بس آپ نے یہ کام کرنا ہے اور آپ کی ٹیم بنے گی, اور یہ ایسا ہو نہیں سکتا. ہم کیا کرتے ہیں, ہم خود اس کو کمپلیکیٹ کرتے ہیں, ہم اس کو پیچیدہ بناتے ہیں, ہم اس کو مشکلات پیدا کرتے ہیں اس پہ. تو سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ اس کو آسان رکھیے, اس کو آسان رکھیے تاکہ دوسرا آدمی اس کو سیکھ سکے اور اس کو ڈپلیکیٹ کر سکے, اس کو آگے سکھا سکے. اور سیدھا رکھیے, کوئی اس میں مشکل کی بات نہیں.
جو آپ نے اپنے سینئر سے سیکھا وہی آگے سمپل آگے بڑھائیے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, سیکھتے ایک چیز ہے, پھر ہم اس میں مرچی مسالہ لگا کے اس کو کمپلیکیٹ کرتے, واہ ابھی ہم اس کو ذرا اپنی جو فیلنگ ہے یا اپنی جو نالج انٹیلیجنس اس میں بڑھا کے کمپلیکیشن کر کے ہم بڑی زبردست ٹریننگ لے کر آتے ہیں. میری یہی ٹریننگز ہیں جو میں آج سے 30 سال پہلے دیا کرتا تھا, یہی ٹریننگ میں آج آپ کو دے رہا ہوں. کوئی چیز نہیں بدلی, ٹیکنالوجی بدل گئی, ٹولز ڈفرینٹ آ گئے. میں آج زوم پہ بیٹھا ہوں, ہزاروں لوگ مجھے سن رہے ہیں ساری دنیا میں. فرق صرف یہ ہو گیا, پہلے ہوتا تھا کہ آپ ایک ہوٹل میں ہوتے تھے یا ایک سیمینار روم میں ہوتے تھے, 30 40 50 300 400 500 1000 2000 لوگ ہوتے تھے, میری لائف ٹریننگ ہوتی تھی. ابھی یہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہ میں اپنے گھر بیٹھا ہوں, آپ اپنے گھر بیٹھے اور ہم یہ ٹریننگ سنیں, پر ٹریننگ بنیادی وہی ہے, وہی میں بات جب کرتا تھا وہی بات میں آج کر رہا ہوں. کیوں یہ سمپل ہے, اس کو کوئی کمپلیکیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس میں کوئی سائنس لگانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی اس میں مزید ایشوز ڈالنے کی ضرورت نہیں, بڑا آسان ہے. کیپ اٹ سمپل, جتنا آسان ہوگا ہر دوسرا آدمی اس کو آگے بڑھا سکے گا. اگر آپ بہت زیادہ کمپلیکیٹ کر دو گے, بہت زیادہ مشکل بنا دو گے, تو وہ پھر آگے وہ نہیں چلے گا, آگے آگے رک جائے گا. تو بولے نہیں بہت مشکل ہے جی, میں تو یہ کر ہی نہیں سکتا, میری تو سمجھ میں نہیں آتا یہ. اس لیے اگر آپ کو یہ چیز بڑھانی ہے, آگے تک پہنچانا ہے, تاکہ ہر شخص دنیا میں کتنی بھی اس کی سوچ ہو, کتنی بھی اس کی سمجھ ہو, کتنی اس کی تعلیم ہو, ہر آدمی یہ کام کر سکتا ہے. کیپ اٹ سمپل اینڈ اسٹریٹ. اب جب ہم لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں اپنی ٹیم میں, ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگ سلیکٹ کریں, ایسے لوگ چنیں جن کو ہم LBL کے بارے میں بتاتے ہیں, جن میں ایمبیشس ہو, جن میں ایک ترقی کرنے کی جستجو ہو, آگے لائف میں بڑھنے کی جستجو ہو, ہم سے زیادہ ہو. اس لیے میں کہتا ہوں اسپانسر اپ, اپنے سے بہتر لوگ ڈھونڈو. آپ ان لوگوں کو ڈھونڈیے جن کا مائنڈ ہوتا ہے, جو ذہنی طور پہ وہ بزنس مائنڈڈ لوگ ہوں. فرق بتاتے ہیں, ایک ہوتا ہے جاب مینٹالٹی, جاب مائنڈیڈ جو نوکری پیشہ ذہن رکھتا ہے, اس کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ میں اتنے گھنٹے کام کروں گا, اتنے دن کام کروں گا, اور مجھے مہینے کے آخر میں تنخواہ ملے گی. جو بزنس مائنڈیڈ آدمی ہوتا ہے وہ, اس کا دماغ یہ ہوتا ہے کہ مجھے آج پودا لگانا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ مہینے 2 مہینے 6 مہینے کے بعد مجھے اس کا پھل ملے گا. اس کا ذہن ہوتا ہے کسان والا ذہن, ایک فارمر, جو کسان ہوتا ہے نا, جو فارمنگ کرتا ہے, یہ وہ والا ذہن ہوتا ہے. اس کو پتا ہے کہ میں ہو سکتا ہے آج 10 پودے لگاؤں گا, اس میں سے ہو سکتا ہے 2 یا 3 یا 4 بڑے ہو کے جھاڑ بنے گے اور مجھے فروٹ دیں گے, مجھے پھل دیں گے. باقی ہو سکتا ہے 2 4 5 ضائع ہو جائیں گے. اوکے, تو آپ نے ایسے لوگ جو بزنس مائنڈیڈ ہوں گے, جو فارمنگ مائنڈیڈ ہوں گے, وہ لوگ آپ نے ڈھونڈے. جو جاب پیشہ جس کا دماغ ہوگا نا, جو مائنڈ سیٹ ہوگا, وہ بولے یار کہ میں نے آج کام کیا, پیسے کیوں نہیں ملے؟ کیونکہ وہ تو تنخواہ میں کام کرنے والا ذہن ہے نا اس کا. تو اگر ایسے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کی ٹیم میں آتے ہیں, تو آپ نے ان کا ذہن بدلنا ہے. ان کو بولا میرے بھائی میری بہن, آپ یہ جاب نہیں ہے, یہ آپ کا بزنس ہے. بزنس میں آپ کو پہلے بیج لگانے ہوتے ہیں, اس پہ پہلے محنت کرنی ہوتی ہے, اس پہ پہلے پانی اور اس پہ کھاد اور اس پہ روشنی وغیرہ دینا پڑتا ہے, تاکہ وہ پودا جو ہے مضبوط ہو جائے, وہ بڑا ہو کے جھاڑ بنے, پھر اس سے آپ پھل کھاؤ ساری عمر. یہ فائدہ ہے. نوکری میں تو ہے نا کہ میں اگر نوکری میں نہیں گیا تو مجھے تنخواہ نہیں ملے گی. 1 2 3 مہینے میں بیمار ہو گیا, 1 2 3 مہینے میں چھٹی کر لی, تو مجھے نوکری سے نکال دیا جائے گا. یہ بزنس تو ایسا ہے جی, آپ اگر ایک دفعہ اپنی ٹیمیں بن جائیں, آپ کی ٹیمیں مضبوط ہو جائیں اور آپ کی ٹیمیں چلتی رہیں, تو آپ 2 4 مہینے اگر کہیں چھٹی میں چلے بھی جاتے ہو, اور اگر آپ خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے بیمار ہو جاتے ہو یا کام نہیں کر پاتے, تو آپ کی ٹیم تو کام کر رہی ہوگی نا, کیونکہ آپ کی ٹیم میں وہ لوگ ہوں گے جو آپ سے زیادہ ایمبیشس ہوں گے, آپ سے زیادہ بزنس مائنڈیڈ ہوں گے. ہم چاہتے ہیں ہماری ٹیم میں کریڈیبل لوگ ہوں. کریڈیبل کا مطلب وہ لوگ ہوں جو آنےسٹ ہو, ایماندار ہو, اچھے لوگ ہوں, جو جھوٹ نہیں بولتے ہوں,
کریڈیبل کا مطلب ہے کہ جو ایک ان کا معاشرے میں ان کی ایک عزت ہوتی ہے, کہ ان کا مقام ہوتا ہے, لوگ ان کو عزت دیتے ہیں, کیونکہ پھر وہ اس طرح کے لوگ آپ کے بزنس میں آتے ہیں نا, ان کا ایک نیٹ ورک بھی اسٹرانگ ہوتا ہے, ان کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے, ان کی جان پہچان زیادہ لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے, اور لوگ کیونکہ ان کو رسپیکٹ کرتے ہیں, ان کی عزت کرتے ہیں, تو وہ آپ کی بات بھی سنیں گے, اوکے, ان کی بھی بات سنیں گے, ٹھیک ہے. اور چوتھی چیز جو ہے وہ ڈیزائر, اوکے. تو ڈیزائر مطلب وہ لوگ جن کا ڈیزائر لیول زیادہ ہو, جو موٹیویٹڈ ہو, جن کو خواہش ہو ایک آگے بڑھنے کا, ایک اندر سے ایک جذبہ ہو کہ جی مجھے آگے لائف میں بڑھنا ہے. تو ایمبیشس اے, بزنس مائنڈیڈ بی, کریڈیبل سی, اور ڈیزائر ڈی. یہ میرے ABCD ہے. جب میں اپنی لسٹ بناتا ہوں, اپنے میرے جو جان پہچان کے لوگ ہیں, آج کل تو ہر ایک کے واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ اور انسٹاگرام پہ 200 300 500 1000 لوگ سب کے پاس ہوتے ہیں آج کل. آپ سب کو نہیں بتا سکتے, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے سب سے ملنے کا, سب سے بات کرنے کا. تو اس لیے آپ ان سے سلیکٹ کرتے ہو, آپ چاہتے ہو کہ آپ اسپانسر اپ کرو, آپ جن کو لے کر آ رہے ہو بزنس میں, آپ ان کے اسپانسر ہو, آپ ان کی رسپانسبلٹی ہو کہ آپ پر وہ رسپانسبل, آپ پہ ذمہ داری ہے, جس کو آپ لے کر آؤ گے وہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان کی مدد کرو. تو اس لیے میں کہتا ہوں جو اسپانسر آپ اپنے سے بہتر لوگ ڈھونڈیے, اپنے سے زیادہ جو ایمبیشس ہوں, جن میں وہ جستجو آگے بڑھنے کی, جو آپ سے زیادہ بزنس مائنڈیڈ ہو, جو سمجھتے ہیں کہ یار یہ بزنس ہے, یہ نوکری نہیں ہے, کریڈیبل ہو, جن کی عزت زیادہ ہو, آپ سے زیادہ ہو, اور آپ سے زیادہ ڈیزائر ہو, خواہش, آرزو, جن کی وہ ڈیزائر لیول زیادہ ہو, موٹیویشن زیادہ ہو. تو ABCD سلیکٹ کیجئے, 4 5 6 لوگ, ان کے ساتھ کام کیجئے, ان کو ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ کیجئے. پھر آپ جب ان کو ڈپلیکیشن سکھا دو گے اور یہ ٹیمیں بنانا شروع کریں گے, پھر آپ 2 4 5 لوگ اور لائیے. اس طرح آپ سلیکشن پروسیس کیجئے. وہ فائدہ نہیں ہے کہ آپ 200 300 500 لوگ بھر دو اور وہ فضول ہیں, بیکار ہو, بلکہ ان کا جو ایمبیشس لیول یا ان کا بزنس مائنڈ لیول, کریڈیبل لیول, ڈیزائر لیول آپ سے کم ہوگا. اگر آپ چھٹی پہ چلے گئے تو وہ بھی چھٹی پہ چلے جائیں گے, اوکے. اگر اپنے سے بہتر لوگ ہوں گے تو اگر آپ چھٹی پہ جاؤ گے بھی تو وہ چھٹی نہیں کریں گے, کیونکہ ان کا اپنا گول ہے, ان کا اپنا ہدف ہے, اپنا مقصد ہے. وہ اپنے مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں, اپنے ہدف کے لیے کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اسپانسر آپ اپنے سے بہتر لوگ ڈھونڈیے, اور وہ آپ کا فیوچر میں آپ کا ٹیم زیادہ کامیاب رہے گی, وہ ٹیم زیادہ ملٹیپلائی کرے گی. اور دوستوں یہ بات یاد رکھیے کہ لوگ وہ کرتے ہیں جو آپ کرتے ہو, وہ آپ کو دیکھتے ہیں اور پھر وہ کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں. آپ جتنا بھی بولو گے کہ ایسا نہیں کرو اور ایسا کرو, آپ کے بولنے کو کوئی نہیں سنتا, وہ آپ کو دیکھتے ہیں. سو پیپل ڈو واٹ یو ڈو. اگر آپ بولو کچھ اور کرو کچھ, لوگ جو آپ کرو گے وہی کریں گے. یہ ازمائیدی بات ہے, یہ آپ کی فیملی سے بھی یہ بات ہے, بچوں کے ساتھ بھی یہی ہے. ماں باپ بچوں کو جو بولتے ہیں یہ کرو, بچے وہ نہیں کرتے. بچے دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کیا کر رہے ہیں, بچے وہی کاپی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ہماری ٹیم, جو ہمارا نیٹ ورک ہوتا ہے, ہمارا جو گروپ ہوتا ہے, یہ ہمارے بچے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم ان کے استاد ہیں. تو ہم جب ان کو کوئی چیز بولتے ہیں ایسا کرو, اور ہم خود کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ جو ہم بولتے ہیں وہ نہیں کرتے, وہ کرتے جو ہم کرتے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ we must do what we want our people to do. ہم وہ کام کریں جو ہم چاہتے ہیں ہمارے لوگ کریں. we must walk or talk. جو ہم بولتے ہیں اسی طرح سے ہم کام بھی وہی کریں, ٹھیک ہے. نہیں تو ٹکراؤ ہو جائے گا. ہم کر کچھ اور رہے, بول کچھ اور رہے, لوگ کیا کاپی کریں گے, وہ کاپی کریں جو ہم کر رہے ہیں. ہم بول رہے ہیں وہ نہیں کاپی کرتے, ٹھیک ہے. تو بہت ضروری ہے کہ اگر آپ جو سکھا رہے ہیں لوگوں کو, آپ وہی پریکٹس کیجئے, اس پہ عمل کیجئے. آپ کو جب لوگ دیکھیں گے کہ آپ اس طرح سے کر رہے ہو, تو آپ کے لوگ بھی اسی کو کاپی کریں گے, اسی کو ڈپلیکیٹ کریں گے. ایک ڈپلیکیشن کا بہت بنیادی اصول ہے, بہت ضروری اصول ہے. اب میرے وقت ختم ہونے والا ہے, تھوڑا سا ٹائم رہ گیا میرے پاس. میں کچھ چیزیں آپ کے ذہن میں چھوڑ کے جانا چاہ رہا ہوں. آج کی یہ سیشن,
جو ٹریننگ سیشن ہوا ہمارا، اس کے حوالے سے تھوڑے سے کچھ آپ کے ذہن میں کچھ باتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں ایسے کہتا ہوں فوڈ فار تھاٹ. اس پہ آپ غور کیجئے، اس پہ آپ فکر کیجئے، اس بارے میں سوچئے میں کیا کہہ رہا ہوں. اوکے، سب سے پہلی چیز جو ہے کامیابی کی وہ ہے سیلف کانفیڈنس. اوکے، آپ کو اپنے آپ پہ کانفیڈنس، اپنے آپ پہ بھروسہ ہونا چاہیے. ٹھیک، کیونکہ اگر آپ اپنے آپ پہ بھروسہ نہیں کرو گے نا تو دوسرا کیوں کرے گا؟ اگر میں اپنے آپ پہ بھروسہ نہیں کرتا اور میں اپنے آپ پہ یقین نہیں کرتا، کیونکہ میں اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتا ہوں، تو میرے پہ یقین نہیں ہے، میں نے اپنے آپ کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں کی ہے، تو میں ایکشن لوں گا اور میرا رزلٹ کیا ہے؟ تو پہلے مجھے اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، مجھے اپنے آپ پہ بلیو، یقین کرنا ہے، پھر میں اپنے آپ پہ کمٹمنٹ کروں گا تو دوسرے مجھ پہ کریں گے. اوکے، تو اسی طرح سے میرا جو سب سے بنیادی، سب سے ایک امپورٹنٹ، صرف ایک امپورٹنٹ، سکسیس کی تو بہت ساری چیزیں ہیں اور ہم آج ایک ٹریننگ سیشن میں ساری چیزیں کور نہیں کر سکتے، تو مگر میں آپ کو بنیادی طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اونلی ون چیز کی بات کروں میں یہاں پہ، کامیابی کے لیے سب پہلے آپ کو اپنے آپ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے. آپ کا جو سیلف کانفیڈنس ہوگا وہ دوسرے کو پاس ٹرانسفر ہوگا، وہ دوسرا دیکھے گا، سمجھے گا. آپ کا جو باڈی لینگویج ہوگی، آپ کا جو انداز بیان ہوگا، جس طرح سے آپ ان کو دعوت دیتے ہو ایل بی ایل کے لیے، جس طرح سے آپ ان کو ایل بی ایل کے پروڈکٹ سمجھاتے ہو، ایل بی ایل کا پلان سمجھاتے ہو، وہ آپ کا جو کانفیڈنس ہوتا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، وہ ان کی سمجھ میں آتا ہے. اور اس کی چابی جو ہے، سیلف کانفیڈنس کی جو چابی ہے وہ ہے پریپریشن، تیاری. تیاری کرنا بہت ضروری ہے. تو یہ بات گھوم پھر کے وہ ایک کانسیپٹ ویل پہ آ جاتی ہے کہ انڈرسٹینڈ کریں گے، جب آپ سمجھیں گے، آپ نے تیاری کی بھی ہوگی تو آپ کو یقین آئے گا، تو آپ کمٹمنٹ کر پاؤ گے، آپ میں کانفیڈنس آئے گا. تو سکسیس کی ایک چابی، صرف ایک، ہزاروں چابی ہے، میں ایک کی بات کروں، سیلف کانفیڈنس. آپ کو اپنے آپ پر یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے، کانفیڈنس ہونا چاہیے. اور جب آپ کو اپنے آپ پہ کانفیڈنس ہوتا ہے نا، آپ کا چلنے کا انداز، آپ کا اٹھنے کا انداز، بیٹھنے کا انداز، ایک اور آ جاتا ہے. آپ کسی محفل میں آتے ہیں تو لوگ ہوتے ہیں یار کہ کیا پرسنالٹی آئی ہے، وہ صرف آپ کی کانفیڈنس کی وجہ سے. یہ نہیں کہ آپ کالے ہو، گورے ہو، موٹے ہو، لمبے ہو، دبلے ہو، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے کون سا سوٹ پہنا ہوا ہے، کتنے ڈیزائنر کپڑے پہنے ہوئے، کتنے سستے مہنگے. یہ صرف آپ کی پرسنالٹی ہے جو آپ کے کانفیڈنس سے آ رہا ہے، سیلف کانفیڈنس سے آ رہا ہے، کیونکہ آپ کو اپنے آپ پہ یقین ہے، اپنی بات پہ، اپنا جو کام پر یقین ہے. اور یہ آتا ہے پریپریشن سے، تیاری سے، ہوم ورک کرنے سے، سمجھنے سے آپ پہ کانفیڈنس آتا ہے. اوکے، اپنے آپ پہ جب آپ پہ کانفیڈنس آئے گا تو لوگ پھر آپ پر بھروسہ کریں گے، آپ پر یقین کریں گے. اگر آپ خود اپنے آپ پہ یقین نہیں کرو گے تو لوگ کیوں آپ پہ یقین کریں گے، آپ کو فالو کیوں کریں گے؟ آپ ٹیچر کیسے بنو گے، آپ لیڈر کیسے بنو گے، آپ رہنمائی کیسے کرو گے؟ ان ایکشن بریڈز ڈاؤٹ اینڈ فیئر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کام نہیں کرو گے، کچھ حرکت نہیں کرو گے تو آپ میں خوف آ جائے گا، آپ میں شک و شبہ آ جائے گا. تو حرکت میں برکت ہے. اوکے، اب حرکت کرو گے تو کانفیڈنس آئے گا اور بہادری آئے گی. اوکے، خوف سے بچنے کے لیے آپ میں کریج جائے گا، بہادری آئے گی. اگر آپ ایکشن لو گے تو، اگر صرف کانفیڈنس کر کے اپنے آپ پہ بھروسہ کر کے گھر میں بیٹھے رہو گے اور کام نہیں کرو گے، کوئی حرکت نہیں کرو گے، تو اس میں برکت نہیں ہے، اس میں کچھ فائدہ نہیں ہونے والا ہے. اوکے، سو یو ہیو ٹو ٹیک ایکشن. اور آپ یاد کریے کہ وہ کانسیپٹ دوبارہ، جب آپ ایکشن لو گے تو آپ کا ریزلٹ آئے گا، چاہے وہ ریزلٹ آپ کے فیور میں ہو یا فیور میں نہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. اوکے، اس سے آپ کو سبق ملے گا، آپ کو اس سے لرننگ ملے گی، آپ کی انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی. ٹھیک ہے، فائنل میسج، میری آخری میسج آپ کے لیے یہ ہے کہ ایکسلنس یعنی بہتری، جو آپ کی صلاحیت ہے وہ آتی ہے جب آپ کچھ کرتے ہو. سو ایکٹری آف ڈوئنگ
not in waiting to do. Okay? جو آپ کی بہتری، آپ کی جو صلاحیت ہے، آپ کا جو ایکسلنس ہے، وہ آتی ہے کام کرنے سے آتی ہے. اکثر لوگ آپ کو ملیں گے دنیا میں، وہ کہتے ہیں یار کہ ہم انتظار کر رہے ہیں جب وہ فلانا چیز ہو جائے گی، یا فلانا پیسہ مل جائے گا تو ہم کریں گے، یا فلانا یہ ہو جائے گا، یا وہ آدمی آ جائے گا تو میں اس کا انتظار کر رہا ہوں، اس کا انتظار کر رہا ہوں. وہ انتظار میں وہ موقع نکل جاتے ہیں ہاتھ سے. اوکے؟ اگر ہم ہر شخص اس کا انتظار کرے کہ جب میں ریڈی ہو جاؤں گا، جب میں تیار ہو جاؤں گا تو پھر کام شروع کروں گا، تو کوئی کام آج تک نہیں ہوتا. کیونکہ مکمل طور پہ کوئی بھی شخص ریڈی نہیں ہے، کوئی بھی چیز ریڈی نہیں ہے. اگر ہم اس کو سوچتے رہے کہ ہم جب پوری طرح سے تیار ہو جائیں گے، پوری طرح سے پرفیکٹ ہو جائیں گے، مکمل ہو جائیں گے، پھر ہم کام کریں گے، تو وہ کام نہیں ہوگا. ہمارے کرنے میں بہتری آتی ہے. ہم جب اس میں کودیں گے، اس میں ہم کام کرنا شروع کریں گے، تو اس میں ہم چینجز لے کر آئیں گے، اس میں ہم بہتری لائیں گے، ہم اس میں آگے بڑھیں گے اور اپنے آپ میں ہم چینجز لائیں گے. تو اگر آج کا جو میسج ہے اوور آل، اس میں یہ میسج ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، کہ ہم نے ایکشن لینا ہے. ہم نے بیٹھ کے سائڈ پہ انتظار نہیں کرنا، کیونکہ اگر ہم انتظار کریں گے، دوسرے ایکشن لے لیں گے، ہم پیچھے رہ جائیں گے. اس پہ میں مائک لیاقت بھائی کو واپس کرتا ہوں. میرا ٹائم اختتام پہ آنے والا ہے، آ رہا ہے. مجھے جو ٹائم دیا گیا تھا، امید ہے، دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ جہاں پر بھی ہوں خوش ہوں، صحت یاب ہوں، اللہ کی حفاظت میں ہوں. اب انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی بہت جلد. اس طرح کا ٹریننگ سیشنز ہم ریگولر بیسس پہ کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ ایک لائف لانگ پروسیس ہے. لائف جو ہے، زندگی جو ہے، وہ سیکھنا رہتا ہے. ہر لیول پہ آپ کو سیکھنا ہے، ہمیں سیکھنا ہے. LIFE کا مطلب ہے لائف از فور لرننگ از فار ایور. LIFE لرننگ از فار ایور. ہمیشہ ہمیں سیکھنا ہے. تو اس طرح کے ٹریننگ سیشنز انشاءاللہ لیاقت بھائی کو بولیں گے کہ یہ کرتے رہے. آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگ ابھی تک جڑے رہے اس ٹریننگ سے، تو میں آپ کا شکر گزار ہوں. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیاقت بھائی، تھینک یو ویری مچ عمران بھائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی زبردست طریقے سے، بہت ہی سمپل طریقے سے اور بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ طریقے سے آپ نے بہت ساری باتیں آج ہمارے دوستوں کو اور LBL کی ساری کمیونٹی کو، اور بہت سارے دوست، کچھ کو پرابلم آ رہا تھا. میں YouTube کے ایک چینل پہ دیکھ رہا تھا، وہاں تقریباً 800-900 دوست وہاں پر لائیو آپ کو سن رہے تھے. سو اٹس فینٹاسٹک. آج کا جو سیشن تھا، اور یہاں پر یہ روم میں بے تحاشا لوگ موجود تھے، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بہت ہی زبردست طریقے سے آپ نے بہت ہی آسان الفاظ میں دوستوں کو ریئل کنسپٹ آف لائف سمجھا دیا، ڈائریکٹ سیلنگ کا کنسپٹ سمجھا دیا، اور یہ سمجھا دیا کہ کتنے اچھے طریقے سے آپ لوگ اس سسٹم کے اندر جو کنسپٹ ویل کا آئیڈیا تھا، اور جو اینڈ پہ آپ نے اس کی کلوزنگ کیا، اٹس فینٹاسٹک. اور بہت ساری یادیں دوبارہ سے وابستہ ہوئیں، اور بہت سارا کچھ یاد آیا دوبارہ سے. اور دوستو ایک بات بتاؤں، یہ وہ ٹریننگ تھی جس کی وجہ سے آج اگر آپ ہماری سکسس دیکھتے ہیں یا ڈائریکٹ سیلنگ انڈسٹری کے اندر لوگوں کی کامیابی دیکھتے ہیں، تو یہ وہ ٹریننگ تھی جو آج سے 20-21 سال پہلے عمران بھائی نے انٹروڈیوس کروائی تھی اور ہمیں سکھائی تھی کہ ڈائریکٹ سیلنگ کا کنسپٹ کیا اور کس طرح سے ہوتی ہے. اور انہوں نے اپنی ٹریننگ کے دوران بھی اس بات کا اظہار کیا کہ 30 سال پہلے بھی میں نے یہ پڑھایا. یہ اصل بیسک ہے، اور جب آپ یہ بیسک کلیئر ہو جاتی ہے تو پھر ڈائریکٹ سیلنگ کا کنسپٹ کلیئر ہو جاتا ہے. اور وہ انڈسٹری جو اس وقت بہت ساری جگہوں پہ ڈبہ بن جاتی ہے، یہ انڈسٹری پوری دنیا کے اندر بے تحاشا لوگوں کی لائف چینجنگ انڈسٹری بن گئی ہے. اس کی وجہ کہ آپ اب چوائس آپ کے پاس ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے لیتے ہیں. عمران بھائی نے بڑے خوبصورت انداز میں بہت ہی اچھے طریقے سے آپ کو بالکل لائف کا کنسپٹ سمجھا دیا، اور پورا ڈائریکٹ سیلنگ کا کنسپٹ پورا آپ کے سامنے رکھ دیا. اٹس اپ ٹو یو کہ اب آپ اس کا کس طرح سے بینیفٹ اٹھاتے ہیں. آپ سب دوستوں کے آنے کا، سننے کا، آج کی ٹریننگ پہ ہونے کا بے حد شکریہ. جزاک اللہ خیر.